अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जो आवाज़ हमारी नहीं आ रही थी, तस्वीर तो आ रही थी ना। वैसे तस्वीर भी चली जाती है बार बार, चूंकि लाइट चली जाती है बार बार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्क के दीगर शहर, यहाँ पर ख़बरें यही हैं कि जनाब लाइट बार बार जा रही है। अब क्यों जा रही है, इसकी वजह मालूम करने की कोशिश जारी है। बहरहाल ये एक इशू है जिसकी वजह से खासे लोग जो है वो परेशान हैं। ओवरऑल पूरे मुल्क में ये ब्रेकडाउन चल रहा है, तो कोई मेरा ख्याल है ट्रांसमिशन लाइंस में कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। पहले उसकी डिटेक्शन होगी, उसके बाद उसको ठीक किया जाएगा, तो जनाब फिर उसके बाद बिजली ठीक हो जाएगी और ये जो सिलसिला है ये बेहतर हो जाएगा। एग्जैक्टली फिर गांव वाले भी कहेंगे मेरे गांव में बिजली आ गई है, मेरे गांव में बिजली आ गई और हमारे शहर में, स्टूडियो में, सब जगह बिजली आ गई। फिर हम ये कहेंगे, क्योंकि अभी आते आते हमें थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ क्योंकि कुछ इसी किस्म का सिलसिला था कि बिजली ने हमें झलक दिखाई, भाग गई, फिर आ गई। अब यहाँ पे पर्दे नहीं थे ना, खिड़कियां नहीं थी, वरना हम खिड़कियां खोल के बैठ जाते। ये मैं इसलिए बात करूँ कि ऑफिस में, घर में, जहाँ पर भी इस वक्त आप मौजूद हैं, अगर आपके पास खिड़की है तो रोशन रखिए अपने कमरे को। लाइट्स का इस्तेमाल यूँ भी कम करना चाहिए दिन के वक्त में। यही हमें हमारा दीन भी सिखाता है कि हमें बचत करनी है इन मुश्किल हालात में, किफ़ायत जारी करनी है। तो ऐसे में अगर कहीं पर आपको लगता है कि रोशनदान है, खिड़कियां हैं, तो पर्दे हटाइए, रोशनी को अंदर आने दीजिए। धूप भी आएगी तो आपके हीटर का खर्च भी कम होगा, इन्वर्टर्स भी कम आप ऑन करेंगे, लाइट भी कम आप ऑन करेंगे। नेचुरल लाइट को आप इस्तेमाल करेंगे। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास दिन और रात का एक कितना खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया। वरना वो ममालिक भी है जहाँ पे 6-6 महीने तक रात रहती है, वहाँ पे लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वहाँ पे मसाइल ज़्यादा हैं। हमें अल्लाह ताला ने इतना वसाइल से माला माल रखा हुआ है कि हम सुबह तुलुए आफ्ताब से लेके गुरूबे आफ्ताब तक सूरज की रोशनी से इस्तेफादा कर सकते हैं। विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स, फिर आपके घरों को रोशन रखने के लिए बहुत अच्छा सोर्स, और फिर आप शमसी तवानाई पे अगर मुंतकिल हो जाए तो ज़ाहिर है आपकी फिर पैसे भी बचते हैं। बिल्कुल ऐसे। चलें बढ़ते आगे जनाब एक और अच्छी खबर के साथ, और वो अच्छी खबर ये है कि हज ऑपरेशन से मुतालिक डिटेल्स जारी की गई हैं वजारत हज और उम्रा यानी सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से। और 21 मई से हज ऑपरेशन का आगाज़ होगा। जो पहली फ्लाइट यानी इंटरनेशनल पिलग्रिम्स को लेकर पहुंचेगी सऊदीया, वो 21 मई को पहुंचेगी। और इससे मुतालिक कहा गया कि इस साल फुल कैपेसिटी में हज होगा, यानी 2.5 मिलियन 25 लाख आज़मीन इंशाअल्लाह इस साल फ़रीज़े हज अदा कर सकेंगे। हर मुल्क का अपना एक कोटा होता है, पाकिस्तान को भी पूरा कोटा दिया जा रहा है इस दफ़ा। जो पहले हद थी 65 ईयर्स की, वो हद ख़त्म कर दी गई है। और आज का दिन इस हवाले से कहा गया कि तमाम ममालिक जिन्होंने अपने ऑपरेशन से मुतालिक जो बताना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, वो आज बताएंगे सऊदी अरब को, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आगे चलती चली जाएंगी। एक ज़ाहिर पूरा रूटीन प्रोसेस होता है कि किस तरह से फिर गवर्नमेंट से एक प्लान लेकर आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जो अखराजात होते हैं वो सऊदी गवर्नमेंट ने बताने होते हैं। फिर मुख्तलिफ ममालिक अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करके अपने आज़मीन को बताती हैं, और उसके बाद फिर सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी शेयर की है सुबह सवेरे। तो जब हम बात करते हैं अल्लाह ताला के घर में जाते हैं लोग उम्रे के लिए, हज के लिए, जब भी जाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं शायद मुख्तलिफ ममालिक के लोग मौजूद होते हैं। उनका रंग नस्ल कैसा भी हो, हमें हमारी मजहबी वहदत हमें जोड़ के रखती है। और फिर जब हम अपने मज़हब की बात करते हैं ना, तो दूसरे मज़ाहिब का एहतराम भी हम पे लाजिम होता है। ये जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है, ये बड़ी ज़रूरी होती है, और इसकी बेहतरीन मिसालें हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। ननकाना साहब की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे एक तरफ गुरुद्वारा हो, एक तरफ मस्जिद हो, सब एक दूसरे का एहतराम करें, सब मोहब्बत के साथ रहें। कितनी खूबसूरत बात है ये। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि हमारे पास बड़ी अच्छी खूबसूरत रिपोर्ट है कि किस तरह मजहबी रवादारी की मिसालें कायम की जाती हैं और किस तरह मजहबी हम आहंगी को फ़रोग दिया जाता है। ननकाना साहब से हमारे पास बड़ी अच्छी सी जावेद अहमद माविया की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जाय पैदाइश पर बनाया गया गुरुद्वारा जन्म स्थान दुनिया भर के सिखों के लिए मुकद्दसीन मकाम की हैसियत रखता है। इस गुरुद्वारा के सामने बनी मदीना मस्जिद कदीम और जदीद तर्ज तामीर का शाहकार होने की वजह से अपनी मिसाल आप है। आमने सामने बनी दो मुख्तलिफ मज़ाहब की इन इबादत गाहों से हमेशा अमन, मोहब्बत और मजहबी रवादारी का पैगाम दिया जाता है। इस्लाम ऐसा मजहब है जिसने तमाम मज़ाहिब को हकूक़ अता किए हैं। अमन व अमान के हवाले से जिस तरह ननकाना के शहरी एक दूसरे के साथ मज़ाहिब वाले तावन करते हैं, कहीं भी ऐसा तावन नहीं है। इंटरफेस हार्मनी की फिजाएं जो हैं, यहाँ पर हवाएं इस तरह की चलती हैं जहाँ यहाँ से गुजरने वाले लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाता है। ननकाना साहब में मुसलमान, सिख, हिंदू और मसीह बरादरी के अफराद एक दूसरे की खुशियों में भरपूर शिरकत करते हैं। सिख बरादरी की तरफ से हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस पर गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने गुलपाशी की जाती है।
जबकि मुसलमानों की जानिब से भी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में निकाले जाने वाले जुलूस का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया जाता है। पाकिस्तान में तमाम मज़हब के मानने वाले भाईचारे की फजा बरकरार रखने और बैनुल मज़हब अवांगी के फरोग के लिए अपना अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में तमाम मज़हब के मानने वाले एक दूसरे की खुशियों में शरीक होकर बैनुल मज़हब अवांगी का मुजाहरा करते हैं, जो दुनिया भर में एक मिसाल है। प्रोग्राम सुबह 9 के लिए ननकाना साहब से जावेद अहमद मुआविया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ये खूबसूरत मिसाल जो हमने आपके साथ शेयर की, और इसके साथ साथ जब हम जिक्र करते हैं ना कि हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, इसी माहौल की तरफ हमें बढ़ना होता है, लेकिन भारत क्या करता है, थोड़ी सी बात हम उसकी भी कर लेते हैं। अगर पाकिस्तानियों ने जाना हो, हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करें, अगर अजमेर शरीफ जाना हो और उसकी हाज़िरी के लिए पाकिस्तानी अप्लाई करें फॉर द वीज़ा, तो भारत किस कदर मैं कहूँगा कि तंग नज़री का मुजाहरा करता है कि जिस कदर वीज़े चाहिए उस तरह जारी नहीं करता। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक 488 अफराद ऐसे थे जिनके पासपोर्ट भिजवाए गए थे, और सिर्फ 249 ज़ायरीन ऐसे हैं जिनको वीज़े जारी किए गए हैं। 238 ज़ायरीन अजमेर शरीफ की हाजिर से महरूम रह जाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है भारत ने उनको वीज़ा जारी नहीं किए। ज़ायरीन की देखभाल के लिए 6 ऑफिशल्स में से सिर्फ एक को वीज़ा जारी किया गया है जो जाएगा उनके फैसिलिटेट करने के लिए। और अजमेर शरीफ के जो तमाम ज़ायरीन हैं इनको बज़रिया मैसेज अब इत्तला कर दी गई है, यानी जिसको वीज़ा लगा, जिसका नहीं लगा, जिसका रिजेक्ट हुआ, उन सबको बता दिया गया है। और ये कहा गया है कि जिनका वीज़ा लग चुका है वो अब लाहौर पहुंचे और पाकिस्तानी ज़ायरीन जो है वो कल यानी ट्यूसडे को भारत के लिए रवाना होंगे। और ये भारत की तंग नजरी की ये पहली मिसाल नहीं है। इससे Exactly. पहले भी हम देखते हैं पाकिस्तान में हजारों की तादाद में सिख यात्री साल आते हैं। हम ना सिर्फ उनको वीजे जारी करते हैं बल्कि अच्छा जो मंदिरों के लिए जो हिंदू यहाँ पे आते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने या अपनी इबादत गाहों के सिलसिले में, जिस भी सिलसिले में आते हैं, खा वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पाकिस्तान की तरफ से कभी ये बाइसनेस नहीं दिखाई गई जो इंडिया दिखाता है। इंडिया में जब भी मुसलमान जाते हैं तो ये सलूक होता है, लेकिन जब सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं इंडिया से, बेशक उनकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, लेकिन ना सिर्फ उनको वीज़े जारी किए जाते हैं बल्कि उनके क़याम ताम का बंदोबस्त, उनकी रिहाइश, फिर उनको जितना खुलूस और मोहब्बत पाकिस्तान से मिलता है, खा वो ननकाना साहब आएँ, खा वो किसी और मकाम पर आएँ, उनको बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और वो अच्छी खूबसूरत यादें लेके पाकिस्तान से जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से कोई इंडिया जा रहा होता है, पहले वीज़ा नहीं मिलता, वीज़े में किया जाता है, फिर वहां पे जिस तरह का सलूक रखा जाता है वो भी दुनिया के सामने है, किस तरह बाइसनेस दिखाई जाती है। वहां पे भी ना सिर्फ उनको स्टे करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ना सिर्फ उनको रिहाइश के मसाइल होते हैं, बल्कि खाना पीना, घूमना फिरना, सब चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। लेकिन ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जरा सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सऊदी एयरलाइन ने बड़ी जबरदस्त एक स्कीम मुतारिफ करवाई है। सऊदीया की बहुत मारूफ एयरलाइन है जिसका नाम है सऊदीया एयरलाइन। सऊदीया एयरलाइन ने क्या किया है कि अगर आपके पास उनका टिकट है या आप सऊदीया एयरलाइन से सफर कर रहे हैं तो आप 96 आवर्स तक यानी 4 दिन तक आप जो है वो मुमलिकत के अंदर दाखिल हो सकते हैं, वहाँ ठहर सकते हैं। आप हज या उम्रा करने की भी आपको इजाज़त होगी अगर आपके पास सऊदीया एयरलाइन का टिकट है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। सऊदी एयरलाइन के तर्जुमान ने कहा है कि जब मुसाफिर हवाई जहाज़ के टिकट के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि क्या उनको वीज़े की ज़रूरत है, और अगर वो हाँ का इंतखाब करते हैं तो एक फॉर्म और टिकट के साथ ट्रांजिट वीज़ा हासिल करने के लिए 3 मिनट का तेज़ तरीन आसान प्रोसेस है। 3 मिनट के अंदर आपको वीज़ा भी मिल जाता है, फिर आप 96 आवर्स तक वहाँ स्टे भी कर सकते हैं और आपको हज या उम्रा करने की इजाज़त होगी। तो ये एक खूबसूरत, एक रोशन ख्याल मुल्क की बिल्कुल ये अच्छा है कि सलमा वो हमें उम्रा अलाउ करें। ज़ाहिर है फॉर हज वो ज़ाहिर हज परमिट लेना वो ज़रा लंबा काम हो जाता है, लेकिन फॉर उम्रा देर अलाउइंग, तो ये बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने कायम की है कि अगर कोई भी ट्रैवल करे तो वो उसे अलाउ करेंगे फॉर उम्रा। चलें बढ़ते हैं जनाब आगे, और एक और खबर हमारे पास है तो आपको लेकर चलते हैं तुर्किया। और तुर्किया में अगर आप इस वक्त आसमान की तरफ देखेंगे, यानी जो मंजर आपको दिखाने वाला हूं, तो फिर आप वाकई वहां देखते रह जाएंगे। लगेगा ये जैसे यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक क्लाउड है, लेंस क्लाउड। लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुका है, रंग बदल रहा है, हालांकि गिरगिट नहीं है बादल ही, लेकिन इस बादल को जनाब नाम दिया है उन्होंने लेंस क्लाउड का। और लोगों का ये कहना है कि 1 घंटे तक वो ये खूबसूरत नज़ारा देखते रहे हैं तुर्किया में।
تو زبردست جناب، یہ تو ترکیہ کی ہم نے بات کی، اور ابھی ہمیں کہاں لے کر جانا ہے ناظرین کو؟ ہمیں لے کے جانا ہے اپنے ناظرین کو پاکستان واپس، اوکے۔ کیونکہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بڑا اچھا خوبصورت کام کر رہے ہیں، نام بنا رہے۔ پاکستان کی جناب نو عمر ٹینس سٹار ہانیہ منہاس، جو کہ ایڈیڈاس بہت معروف برانڈ ہے سپورٹس کے حوالے سے، سپورٹس گڈس کے لیے، تو جناب ان کی برانڈ ایمبیسیڈر بن گیا، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی پاکستانی کو یہ اعزاز ملا ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ برانڈ ایمبیسیڈر بنی ہے ایڈیڈاس کی، اور یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی جو سپورٹس کمپنیز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو اب ہانیہ منہاس پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گی اور برانڈ کی نمائندگی بھی کریں گی۔ کیا بات، چلیں ٹرائی کریں گے کسی دن ان کو ہم شو میں بلائیں بھی، ذرا انشاءاللہ۔ ان کی جرنی ان سے جانیں گے۔ اب لے کر چلتے ہیں چین۔ میں لگا رہا ہوں ٹھکا ٹھک ویزے، اور یہ ہمیں واپس پاکستان لے کر آتی ہیں۔ تو جناب چین لے کر چلتے ہیں۔ چین کے نئے قمری سال کا ذکر کرتے ہیں، جس کی تقریبات کا رنگا رنگا آغاز ہوا ہے، اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے چینی سال کے آغاز پر صدر شی جن پنگ اور چین کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نے دعا کی کہ نیا قمری سال چین کے دوستوں کے لیے محبت، امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ اور نئے سال کے حوالے سے یہ ہم کچھ ویژولز آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ پشاور کے ویژولز ہیں جہاں پر خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اینی ویز جی، تو ہم نے کچھ خبریں آپ سے شیئر کی، اب ہمیں بڑھنا ہے آگے اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ اگلا موضوع ہے جناب ہمارا، میں شعر سنانا چاہتی ہوں، شعر سے آغاز کر لوں۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، یہ اقبال کہتے تھے، اور اقبال نے شاہین کے لیے بے شمار چیزیں کہی ہیں۔ اچھا، اقبال کی تعلیمات کا ہم ڈیلی ذکر کرتے ہیں اپنے ایک سیگمنٹ میں، اور ان کی جب تعلیمات کی بات ہوتی ہے تو ان کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسپریشن کیا تھی۔ اقبال بہت زیادہ انسپائرڈ تھے رومی سے، جلال الدین رومی کو وہ اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، تو رومی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن کی وجہ کیا تھی، ان کی اتنی تقلید کیوں کرتے تھے، اتنا کیوں سراہتے تھے رومی کے جو تھاٹس تھی ان کو، اور رومی کی پیروی کرنے کی وجہ کیا تھی، یہ آج ہمارا موضوع رہے گا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر اقبال کی رومی سے جو لگاؤ کی وجہ تھی وہ اصل میں تھی کیا، اور اقبال کیوں رومی کو اتنا زیادہ فالو کرتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں خیریت سے ہوں۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ جس طرح سلمہ نے ذکر کیا سر کہ علامہ محمد اقبال صاحب رومی سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے، یہ آغاز کیسے ہوا انسپریشن کا، اور کیوں اتنے انسپائرڈ تھے، اور یہ تھوڑا سا اگر آپ اس جرنی سے متعلق بتا سکیں جو ان سے متعلق وہ پڑھتے رہے اور جو کورسپونڈنس ہوتی رہی۔ دیکھیے، میں عرض کروں، اقبال اور رومی کا فکری اتحاد اور تعلق بہت قابل توجہ ہے۔ اصل میں اقبال کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کو اگر دیکھا جائے اور ان کے والدین کو دیکھا جائے تو تصوف جو ہے وہ اصل میں ایک طرح سے ان کے گھر میں بہت ذکر ہوتا تھا اس کا، اور دینی فکر جو تھی ابتدائی جو بھی ان کی تربیت اور تعلیم ہوئی، اور اس میں میر حسن کا بھی بڑا ہاتھ ہے، خود ان کے والد کا، جنہیں انہوں نے ایک صوفی کہا ہے اپنے خطبات میں، تو لہٰذا وہ تعلیم جو اقبال نے حاصل کی مختلف اساتذہ سے، اور اس میں ان کے والدین کا بہت رول ہے، خصوصاً ان کے والد کا اور میر حسن کا، اس کی وجہ سے تصوف کی طرف اور صوفیانہ فکر کی طرف ان کا لگاؤ جو ہے وہ فطری نظر آتا ہے۔ علامہ نے فارسی ادبیات کا نہایت گہرا مطالعہ کیا تھا، اور اگر ہم اقبال کے کلام کو دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے یہاں تصوف کا بہت گہرا اثر ہے، ان کی شاعری میں، ان کی نثر میں، اور رومی سے انہوں نے خاص طور پہ بہت اثرات قبول کیے۔ فارسی ادبیات کے مطالعے میں اگرچہ بڑے بڑے صوفی جو ہیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شعراء نظر آتے ہیں، لیکن اقبال نے جس شاعر کا یا جس صوفی شاعر کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا ہے وہ رومی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ابتدائی کلام سے، یعنی بانگ دراز سے لے کے ارمغان حجاز تک تمام شعری مجموعوں میں رومی کا بہت ذکر ہے، اور نہایت والہانہ ذکر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ رومی سے انہوں نے بہت ہی سطحوں پہ اثرات قبول کیے. چنانچہ ایک جگہ وہ بال جبریل میں لکھتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یا مثلا ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ نئے مہرہ باقی نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی. آپ دیکھیے کہ ان کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ اسرار خودی ہے، اور اسرار خودی ہی میں انہوں نے رومی سے اثر قبول کیا ہے اور اس کا بہت ہی والہانہ انداز میں ذکر کیا ہے. مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، یعنی رومی نے خاک کو اکسیر کر دیا. از غبارم جلوہ تعمیر کرد، اور میرے غبار سے بہت سے جلوے پیدا کر دیے. یعنی گویا رومی کی شخصیت ایک ایسی بے مثل شخصیت ہے جس نے اقبال کو بہت سی سطحوں پہ متاثر کیا. چنانچہ اگر ہم یہ دیکھیں، اقبال کے تصور عشق کو دیکھیں، یا ان کے تصور انسان کو دیکھیں، یا ان کے تصور تصوف کو دیکھیں، تو ان سب پر رومی کے گہرے اثرات نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا رومی کے گہرے اثرات صرف اقبال تو کی تھاٹس میں تھے، یا ان کی جب پرشین شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رومی کی مثنوی کی جھلک بھی نظر آتی ہے اس میں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، جاوید نامہ جو ہے اسی کو دیکھ لیجئے. جاوید نامے پہ مختلف افلاک کا، فلک مشتری اور فلک زہرہ اور دیگر افلاک کا جو سفر کرتے ہیں وہ رومی ہی کی رہنمائی میں کرتے ہیں. لہٰذا رومی سے ان کا تعلق بہت گہرا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی مثنویات پہ، بلکہ انہوں نے رومی کی زمین میں غزلیں بھی کہی ہیں. چنانچہ زبور عجم کی بہت سی غزلیں اگر آپ دیکھیں تو وہ رومی کی زمینوں میں کہی گئی ہیں. اچھا، ان کے تصور عشق کو آپ دیکھیں، نارضد عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد، فطرتا شفت کہ از خاک جہان مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد. تو آپ دیکھیں کہ ان کا تصور انسان دیکھ لیجئے، ان کا یعنی تصور عشق دیکھ لیجئے، ان کے تصوف پر اثرات دیکھ لیجئے. ان سب میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رومی سے انہوں نے بہت گہرے اثرات قبول کیے ہیں. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ رومی اور اقبال کے زمانے میں اگرچہ 700 سال کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود یہ محسوس ہوتا ہے کہ رومی اقبال کے لیے ایک لیونگ پریزنس کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یہ 700 سال کا فرق جو ہے یہ فرق نظر نہیں آتا. چنانچہ اقبال نے ارمغان حجاز میں ایک جگہ لکھا ہے کہ رومی در حرم دازم ازاں من، ازو آموختم اسرار جاں من، بدور فتنہ عصر کہن او، بدور فتنہ عصر رواں من. یعنی ایک فتنہ رومی کے زمانے میں تھا. آپ کو معلوم ہے تاتاریوں کا فتنہ تھا، وہ بہت بڑا تھا فتنہ، اور اس فتنے کے نتیجے میں یعنی تاتاری فتنہ صرف یورپ میں، یورپ تک تو گیا ہی، ایشیا میں پھیلا، اور ایشیا میں خاص طور پہ ایران کو، خراسان کو، ان تمام علاقوں کو برباد کرتے ہوئے مشرقی یورپ تک پہنچے، اور اس کے نتیجے میں ایک دہشت کی اور خوف کی ایک فضا پیدا ہوئی. خوف کی اس فضا میں یعنی دو طرح کا رد عمل ہوتا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ معاف کیجیے گا، یہ میں ذرا کچھ مجھے الجھن ہو رہی ہے، اگر آپ 1 منٹ کی اجازت دیں تو میں ایک گھونٹ پانی پی لوں. جی بالکل بالکل، آپ پانی پیجئے سر. تو مجھے ذرا دے دیں. بالکل، آپ پانی بھی پیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور چاہیں گے اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کہ جب ہم اقبال کے کلام کی بات کرتے ہیں، ان کے فلسفے کی بات کرتے ہیں، چونکہ آج کا موضوع ایسا کہ وہ کیسے جلال الدین رومی سے انسپائرڈ تھے اور کیسے ان کی
سوچ ان کے کلام میں جھلکتی تھی. اس کے ساتھ ہم ضرور چاہیں گے کہ جب اقبال کی شاعری کی ہم بات کرتے ہیں اور نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جان پرسوز، یہ وہ الفاظ، ان سے متعلق بھی ہم چاہیں گے کہ کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے اقبال، یہ بھی ضرور ہم چاہیں گے سر آپ ایکسپلین کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ سر کتنا اہم ہوتا ہے یہ کہ بچپن سے اقبال شناسی آئے ہمارے اسکولوں میں، ہمارے گھروں میں، جب بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، یعنی تعلیم و تربیت کے میدان میں اقبال سے کنیکٹیوٹی بچپن سے ہوگی تو آگے چل کر آسانی ہوگی. سر بات مکمل بھی کیجیے گا اور اس کو ایڈریس بھی کیجیے گا. بالکل آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. دیکھیے رومی کے اثرات تو اقبال پہ بچپن ہی سے تھے، جس کی طرف میں نے ایک مختصر سا اشارہ کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کلام اقبال جو ہے اس کو یعنی مدرسوں سے شروع کرنا چاہیے. جیسے مثلا میں نے ایران میں دیکھا کہ ایران میں ابتدائی تعلیم جو ہے اس سے آنورڈ آپ دیکھیے کالج تک، یونیورسٹی تک تعلیم جو ہے اس میں اقبال ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے یعنی ہمیں اثرات نظر آتے ہیں ان طالب علموں پہ جو وہ قبول کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ بہت گہرے اثرات ہیں. میں نے جیسا عرض کیا کہ مثلا رومی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہاں ایک تصور جو ہے وہ عشق کا ہے، ایک تصور انسان کا ہے. انسان کے بارے میں رومی کی رائے یہ ہے کہ انسان کوئی گئی گزری مخلوق نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ ایک قدرت کی طرف سے ایک عظیم تخلیق ہے. لہٰذا انسان کو اپنا عرفان حاصل کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں جو اللہ نے اس کو ودیعت کی ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک دیگ زرعی ہے، ایک سونے کی دیگ ہے، اور سونے کی دیگ جو ہے وہ شلغم پکانے کے لیے نہیں ہوتی. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی حیثیت ایک تیغ مہند کی ہے، ایک ہندی تلوار کی ہے، ایک ایسی تلوار جو گوشت کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی. تو مراد یہ ہے کہ اس طرح وہ عظمت انسانی کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اسرار خودی کے بالکل آغاز میں انہوں نے، اقبال نے رومی کے کچھ شعر لکھے ہیں. دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، میں کل چراغ لے کے دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، شیخ جو ہے چراغ لے کے شہر میں پھر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، کس دام و دد ملولم و انسانم آرزوس، کہ میں حیوانوں سے اور چوپایوں سے بالکل بیزار ہو گیا ہوں اور دل گرفتہ ہو گیا ہوں اور مجھے تلاش ہے انسان کی. زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ سست عناصر لوگ جو ہیں جو زندگی سے بھاگے ہوئے ہیں، جو فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے میں بیزار ہوں اور انسان کی تلاش میں ہوں. زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خداؤ رستم دستانم آرزوس، میری آرزو کیا ہے کہ میں رستم دستاں کو دیکھوں. رستم آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا یعنی پہلوان تھا اور جنگجو تھا اور ایک ہیرو تھا گویا ایرانی ادبیات کا. تو گفتم کہ یافت می نشود جستہ اما، میں نے کہا کہ ہم نے تو بہت تلاش کی ہے لیکن وہ انسان ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا. گفتاں کہ یافت می نشود آنم آرزوس، کہا کہ جو تلاش کے باوجود نہیں ملتا وہی تو میری آرزو ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کی عظمت کو انہوں نے کس طرح یعنی بیان کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں رومی کے یہاں بہت تواتر سے نظر آتی ہیں. پھر ان کے یہاں عشق کا تصور ہے. بالکل عشق کیا ہے، تسخیر کائنات کی ایک دوسری صورت ہے اور یہی شکل جو ہے ہمیں اقبال کے یہاں بھی نظر آتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ نہ رضا دشک کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد، فطرت آشفت کہ از خاک جہان مجبور خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد. تو انسان کیا ہے، خود گر بھی ہے، خود شکن بھی ہے، خود نگر بھی ہے. تو اصل میں رومی بھی یہ چاہتے تھے کہ انسان خود نگر ہو، اپنی ذات کو دیکھے، اپنے باطن میں جھانکے
اور اسے ان امکانات کا اندازہ ہو جو اللہ نے اس کو ودیت کی ہے۔ چنانچہ رومی ایک جگہ کہتے ہیں کہ انسان حجابات میں اپنی ملفوظات میں فی ہے معافی ہے، ان کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ہے اور بڑا اہم ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حجابات میں گھرا ہے، جب وہ حجاب اٹھ جائیں گے تو اس کے بعد اسے صحیح طور پہ اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر اللہ نے کس قدر امکانات رکھے ہیں بلندی کے، خدا تک پہنچنے کے، تسخیر کائنات کے اور اس طرح کے دوسرے عوامل کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے رومی سے بہت اثر لیا۔ چنانچہ جاوید نامے میں تو آپ دیکھیے کہ رومی ہی کی رہنمائی میں وہ مختلف افلاک پہ جاتے ہیں اور بڑی ہی گہری باتیں کرتے ہیں، اور مثلا شاہد اول شعور خیشتن خیش را دیدن بخو نور خیشتن، شاہد ثانی شعور دیگرے خیش را دیدن بنور دیگرے، شاہد ثالث شعور ذات حق خیش را دیدن بنور ذات حق۔ یعنی یہ شعور کی اولی صورت کیا ہے، شعور کی دوسری صورت کیا ہے؟ اولی صورت تو یہ ہے شعور کی کہ انسان اپنے باطن میں خود جھانکے اور اپنے شعور اور عقل کی روشنی میں دیکھے کہ وہ کیا ہے۔ شاہد ثانی کیا ہے؟ دوسرا گواہ کون سا ہے؟ شعور دیگرے، کہ دوسرے لوگ آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور شاہد ثالث کیا ہے؟ تیسرا اور آخری شاہد کیا ہے یا گواہ کیا ہے؟ کہ شعور ذات حق خیش را دیدن بے نور ذات حق، یعنی اللہ کے نور کے توسط سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ یعنی اللہ انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے، یعنی اس طرح وہ گویا شعور کے 3 مدارج ہیں جو بیان کیے ہیں اقبال نے، لیکن رومی کی زبان سے بیان کی ہے۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں نہایت قابل توجہ ہے۔ بہت زبردست طریقے سے سر آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا کہ اقبال کے رومی سے متاثر ہونے کی وجوہات کیا تھی، کیونکہ اس دور میں اس سے پہلے بہت سے شاعر گزر چکے تھے، سب کا اپنا اپنا انداز رہا، سب کا اپنا اپنا اسلوب رہا، سب کی مقصدیت، سب کا میسج الگ رہا، لیکن اقبال کے رومی سے انسپائر ہونے کی بہت بڑی وجوہات تھی جن کا آپ نے ذکر بھی کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آئی وش کہ تھوڑا سا اور وقت ہوتا تو ہم کوشش کرتے کہ ہم مزید ڈیٹیل میں سمجھتے کہ اقبال کی تعلیمات سے آج ہم استفادہ کرنے کی جب بات کرتے ہیں ہم لیک کہاں پہ کرتے ہیں۔ آنے والے پروگرامز میں کوشش کریں گے کہ ایسی نشستیں رہیں جن میں ہم یہ ذکر بھی کریں کہ ہم نے اقبال سے اب کیا سیکھنا ہے۔ ماضی میں جو ہوا وہ تو وقت گزر گیا، پاکستان بننے سے لے کے اب تک کا جو وقت تھا ہم نے اقبال کو محدود کر دیا تھا شاید اپنے نصاب تک۔ بہت سے بچے، بہت سی ہماری جو ینگ لاٹ ہے شاید وہ آشنا نہیں تھے اقبال کے میسج سے، اقبال کے فکر سے، اور پھر جو اشعار ہم سنا کرتے تھے ان کے پیچھے ایک پوری سائنس تھی، ایک پوری لاجک تھی، ایک پورا تھاٹ پروسیس تھا، ایک ایرا گزر چکا تھا جس کا میسج ہمیں ان اشعار میں ملتا تھا لیکن شاید ہم سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو بھی ہر پروگرام میں ایک سلسلہ رہتا ہے جس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اقبال سے مزید سیکھیں۔ بالکل، جب سیکھنے کی بات ہو رہی ہے سلمہ تو ہر میدان میں سیکھنا چاہیے، بالکل خریداری کے میدان میں بھی سیکھنا چاہیے۔ چاہیے۔ کل ہوا یہ کہ کل میں ایک جیولر شاپ پہ گیا، چونکہ میری بیٹی کی ایئر پیئرسنگ کروائی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو اس کے نا گولڈ کے ٹاپس سلواتے، جو کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اچھا بہت سے گفٹس ملے تھے، تو بہت سے ٹاپس تھے بٹ وہ سب بڑے تھے اس کے حساب سے نا، تو اس نے کہا مجھے ہارٹ شیپ کا چاہیے، تو ہم نے کہا چلتے ہیں جی۔ وہاں گئے تو میں نے کہا چلو جو ہمارے پاس ہیں وہ دے کے اور 2-3 لے لیں گے ان سے، اور جو بھی ہارٹ شیپ جو بھی 2-3 لے لیں گے، اتنے زیادہ تھے نا، تو میں نے کہا پسند کرتی جائے گی اور اس سے لے، ویسے بڑی سینٹی ہے وہ کہ میں اپنی پسند کی چیز پہنوں۔ تو اچھا جیولر نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ یہ نہ بیچیں، یہ تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیں گے تو آدھے پیسے آپ کو ان کے ملیں گے، تو بجائے اس کے آپ نیا بنوا لیں۔ پتہ نہیں ان کی کیا منطق تھی، ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی آج کریں گے سلمہ کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، چھوٹی چیز پہ اتنا آدھا کیوں ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ویسے بڑی چیزوں پہ بھی آدھا ہو جاتا ہے، جتنی بڑی مرضی چیز ہو اس میں لاکھوں کا نقصان آدھا نہیں پتا، لیکن سلمہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب جتنی بار آپ جائیں گے جیولر کے پاس کچھ دے کر ہی آئیں گے، اور ایسا ہے کہ اگر آپ ایک چیز لے کر گئے، سونے کا ہار لے کر گئے اور اگر آپ نے کہا جی میں چینج کرواتا ہوں تو آہستہ آہستہ نا وہ کم ہوتا اینڈ پہ کچھ نہیں بچنا آپ کے پاس۔ اچھا ویسے سنار کے بارے میں ایک کہاوت بھی ہے، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سنار اپنے گھر والوں کو بھی تھوڑا بہت مطلب ان کے ساتھ بھی ہینکا پھینکی کر جاتے ہیں، ادھر بھی وہ پوری چیز پورے پیسے نہیں لگاتے، ادھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اب چونکہ ذرا یہ چیز ایک عام تاثر بن چکی ہے، اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سنار سارے کے سارے ایسا کر رہے ہوں، کہ تو معاملہ کیا ہوتا ہے، طریقہ
طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ سونے کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ویسے ایک ٹویٹ آپ کو ہم دکھاتے بھی ہیں اسکرین پر، اس ٹویٹ کی وجہ سے ہم اس ٹاپک کو پک بھی کر رہے ہیں کہ زیور بناتے ہوئے یا خریدتے وقت کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو جناب پالش کے نام پر جو کہا جاتا ہے کہ خریدار سے پیسے لیے جاتے ہیں، سونے کی کٹوتی ہوتی ہے، زیور بنانے کی مزدوری ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 1 تولہ سونا یعنی 11.664 گرام یا 12 ماشے اس میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ 1 تولہ زیور اسی سونار کو فروخت کرنے گئے ہیں جس سے آپ نے بنوایا ہے تو عام طور پر جو ایک رائج ہے وہ ہے کہ 2 ماشے اس میں کٹوتی ہوتی ہے، اور اگر کسی اور سونار کے پاس گئے جس سے آپ نے نہیں بنوایا تو 3 ماشے سونا وہ کاٹ لے گا۔ اب یوں 2 سے 3 ماشے سونے پر آپ کے ہزاروں اڑ گئے۔ تو کیرٹ کی اگر ہم بات کریں کیونکہ کہتے ہیں نا 24 کیرٹ 22 کیرٹ، تو کیرٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ سونے کے خالص پن کی نشاندہی ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا کتنا خالص ہے۔ 24 کیرٹ جسے خالص ترین سونا کہا جاتا ہے، جس میں 99.99% جو ہے وہ گولڈ ہوتا ہے، اور جتنا 24 کیرٹ سے کم ہوتا جائے گا گولڈ اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ پیسے دے رہے ہیں پورے اور کیرٹ ہو رہا ہے کم، تو یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں صدر جیولرز ایسوسی ایشن عبدالقدوس صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آئی ہوپ ہماری کسی بات سے آپ کا دل تو نہیں دکھا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ عام باتیں جو کہ ہم تاثر تھا ہم اس پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ سر سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ نے کسی سونار سے آپ نے ایک جیولری کا سیٹ لیا اور آپ جب اسی کے پاس واپس کرنے گئے تو وہ اس میں سے کچھ کٹنگ کرتا ہے، وہ کٹنگ کس مد میں ہوتی ہے؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز کا اور صبح پاکستان کا پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور یہ اس میں بہت ساری کنفیوژن ہے جس طرح آپ نے کہا ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ آج سے 30 سال پہلے تو ہو سکتا تھا کہ 3 ماشے تولہ یا 2 ماشے تولہ، ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، KDM سے زیورات بنتے ہیں، انٹرنیشنل معیار کے بنتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ کاٹ ضرور جاتی ہے، مگر جو 21 کیرٹ ہے اس وقت پاکستان میں تقریباً 95% جو ہے 21 کیرٹ جولری بنتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ 21 کیرٹ پہ 12.5% کاٹ جاتی ہے، تو آپ وہ جو 3 ماشے تولہ کہتے ہیں 12.5% کاٹ ایک طے شدہ فارمولہ ہے، جی چلی جاتی ہے، وہ ہے نا کہ 999 جو ہے پیور گولڈ ہے، تو 21 کیرٹ جو ہے 875 ہے، 875 ہے وہ 12.5% کم کر کے یہ ہوتا ہے۔ لیکن سر یہ سب کا 12.5% ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے؟ میرے پاس ایک لاکٹ تھا، میں نے F6 میں مارکیٹ میں دکھایا، دے سیڈ کے 56,000 میں یہ جائے گا، میں نے سیم لاکٹ F7 میں دکھایا سیم ڈے، دے سیڈ 76,000 میں، تو اتنا بڑا ڈیفرنس تھا، کیسے؟ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جس کا بنا ہوتا ہے وہ تو اس پہ پابندی ہے کہ ہمارے جو رولز اور ریگولیشن ہے، بنا ہوا تو ادھر کسی کا بھی نہیں تھا، جی نہیں کسی کا بھی نہیں بنانا، تو اس میں یہ کہ 12.5% کاٹ کرنا تو اس میں آپ کو پرائس مل جائے گی۔ یہ واحد گولڈ ہی چیز ہے، اس میں 2 چیزیں آپ مکس کر لیتے ہیں، یہ ایک تو گولڈ ہے اور اس کے ساتھ زیور ہے، گولڈ ہے 24 کیرٹ اور جو زیور ہے وہ 21 کیرٹ ہے، تو 21 کیرٹ پہ جو ہے نا وہ اس میں کاٹ جو آپ سمجھتے ہیں نا، یہ مکسنگ اس میں جو کاپر اور سلور کی ہوتی ہے وہ 21 کیرٹ کی، مکسنگ میٹیریل صرف کاپر اور سلور، کاپر سلور ہوتا ہے گولڈ کے ساتھ، مطلب تو 21 کیرٹ، خالی پاکستان میں نہیں پورے ورلڈ میں جہاں بھی آپ جائیں گے 21 کیرٹ ہے، اس کا ایک ہی معیار ہے۔ اچھا، تو لیکن جو ریٹ آتا ہے ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ ریٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، کیا یہ ریٹ 21 کیرٹ کے حساب سے ہوتا ہے؟ جی 21 کیرٹ کا ریٹ ہوتا ہے، اس میں یہ نا کہ کاسٹ جو ہے نا، اب جیسے کوئی فریج ہے، کوئی آپ یہ صوفہ ہے یا کوئی بھی کاؤنٹر ہے وہ آپ لیتے ہیں تو اس میں ساری جو ہے نا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اتنے کی لکڑی یہ کچھ، اس میں جو گولڈ کے اوپر نا 10% جو ہے اس پہ جو چارجز آ جاتے ہیں، جو لیبر بناتی ہے جو اس میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ 21 کیرٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 1 ماشا تولہ اس پر جو ہے نا ایکسپینس آ جاتے ہیں، تو وہ ملا کے پھر اس کے بعد پھر جو دکان ہے دکاندار کا اپنا مارجن ہے، پروفٹ ہے اس میں، پھر مطلب دکان جن کی تو اپنی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو رینٹس ہیں، یہ الیکٹریسٹی بل اور اوپر جو ایکسپینس ہیں یہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس پہ پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں، فار ایگزامپل سر یہ گولڈ کے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایئرنگز ہیں، فار ایگزامپل میں بالکل ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں، اگر یہ مجھے جیولر شاپ سے ملے ہیں 15,000 روپے کے، ابھی میں نے خریدے ہیں 15,000 روپے کے، میں ابھی 1 منٹ بعد گیا ہوں دوبارہ بیچنے کے لیے، کتنے کے بکیں گے واپس؟ یہ 15,000 کے آپ کو 12,000 روپے ملے گا، ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی 3,000 کٹنے چاہیے، 3,000 اس میں پالش میکنگ اور کاٹ ملا کر یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا پالش کا ویٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے؟ جی پالش ہر 10 گرام پر پہلے 1 گرام ہوتی تھی، اب 10 گرام پر 1.5 گرام ہے، اگر وہ کوئی پالش نہیں دینا چاہتا تو وہ پر گرام کے حساب سے لیبر اس میں، اچھا لیکن وہی چیز کہ اگر آپ اسی جیولر شاپ پر گئے ہیں تو کٹنگ کم ہوگی اور کسی اور پہ گئے تو زیادہ ہوگی، کیا ایسے ہوتا ہے؟ جی ایسے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر تو وہ لیٹسٹ جیولری بنی ہوئی ہے
एक बनी हुई है कि आपके बाउजदाद से, वालदा से, ससुराल, तो वो पुराना है। उस वक्त टांका या जो चीज़ आप कह रहे हैं ना 2 माशे 3 माशे तोला, तो अभी तो लेटेस्ट है, इंटरनेशनल मेयार की ज्वेलरी यहाँ मिलती है, सब कुछ है। तो उसमें अच्छी शॉप से लिया जाए और उसको थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, जिस तरह आपने कहा कि उसको कहें भी ये वेट जो आपने लिखा है ये ठीक है, ये गोल्ड है, इसको तो सारे एक जैसे नहीं है। सर ग्राम्स सारे एक जैसे नहीं है। जी जी। ग्राम्स में खरीदना चाहिए या तोले में, क्योंकि दोनों ऐसे में कि पहले जो पुराने हैं वो ऐसे होने चीज़ें एक ही हैं, तोले में कन्वर्ट करें तब भी तोले का रेट लगेगा, ग्राम में लेंगे ग्राम, मगर जो लेटेस्ट है और उसमें ये अशारी निज़ाम है तो उसमें ग्राम्स में इजी है। ग्राम्स में एक्यूरेसी ज्यादा होती है जब आप मशीन पे उसका वेट चेक नहीं, दोनों चीज़ फ़र्क कोई नहीं आता, तोले में करेंगे उसमें आजकल जो एक स्केल्स आम हैं। बंदे को तोले का हिसाब कैसे पता चलेगा? मैंने चीज लेनी है, लेट सपोज मुझे 3 तोले की एक चीज चाहिए, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वेट 3 तोले है? वो ग्राम्स में कितना होना ग्राम्स चाहिए? में 35 ग्राम्स 35 ग्राम। जी। ओके 11.664 जैसे भाई ने बताया कि पर इज इक्वल टू पर 1 तोला। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली सर हम ये देखते हैं कि अगर हमने दुबई से या सऊदीया से कोई ज्वेलरी ली है तो वो चूँकि क्वालिटी अच्छी होती है, उसका रेट हमें अच्छा मिल रहा होता है, वो सिर्फ कैरेट की वजह से होता है? नहीं, उसमें डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है। अच्छा। तो उसमें जिस तरह की अब इटालियन ज्वेलरी है उसका रेट और है, यही आप सिंगापुर ज्वेलरी यानी लेंगे उसकी उसकी और मेकिंग की इतनी कॉस्ट जी, है? मेकिंग की कॉस्ट है। मेकिंग की कॉस्ट जी। है। और पाकिस्तान में अभी भी जो कास्ट है ये चीप है। अच्छा। मगर उनका एक जो उन्होंने सिस्टम है उसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया हुआ है कि वो पॉलिश, मेकिंग सब कुछ इंक्लूड करके पर ग्राम या पर रियाल दरम के हिसाब से वो और sell हमारे करते यहाँ सेपरेट है, हमारे मेकिंग सेपरेट separate है, है, जी, पॉलिश सेपरेट polish है। है, हाँ जी। अच्छा, लेकिन सर अगर हम ये सोचें कि वो लोग जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ज़ाहिर है वो फिर ज्वेलरी तो ना लें, वो फिर सीधे सीधे गोल्ड के बिस्किट्स जी, ले लें, जी। इंटरेस्ट ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। जी हाँ। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि एक जेवर है वो भी सोना है, मगर एक सोना है खालिस टली 24 कैरेट, तो 24 कैरेट में आपको कोई लॉस नहीं है। आपने आज से 5 साल पहले अगर वो ख़रीदा है तो उस वक्त वो 1 लाख रुपए तोला था, आज 178 180 के करीब यानी है। गोल्ड कॉइन या गोल्ड बिस्किट, इसमें कोई कटिंग नहीं कटिंग होगी। नहीं होती, जीरो कटिंग। जीरो कटिंग। जो आपने उस वक्त रेट लिया था आज के रेट के मुताबिक आप वो दे लेने देंगे। लेने और देने में तकरीबन 1000 रुपये तोले का फ़र्क है। 10 तोले है, 10 तोले की कीमत आप बन जाती है उसमें 18 लाख रुपए, तो उसमें 10,000 रुपए का फ़र्क, जिस तरह डॉलर का या कोई भी चीज़ है अच्छा, कि आप ये चीज़ ले रहे हैं और उसमें कोई सर कटिंग नहीं। सोना खरीदना कहाँ से चाहिए? जो ज्वेलर्स होते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज्वेलर सर्टिफाइड है? ज्वेलर जी, जिस तरह बड़ी बड़ी शॉप्स हैं इसमें सबसे पहले इसी चीज़ को ख्याल रखा जाता है कि इसके वेट और इसकी क्वालिटी में फ़र्क ना आए। तो जो अच्छी शॉप्स हैं वहाँ से ख़रीदा जाए तो उसमें कोई वो मतलब नहीं। एक आम शहरी किसी भी मार्केट में जाता है, देखता है गोल्ड की शॉप है, अब वहाँ से खरीद तो लेगा, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे सोने का मयार अच्छा ना हो, उसमें मिलावट ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या इसका कोई पैमाना होता है कि आप जज कर सकें कि इस दुकान पे सोना ठीक मिल रहा है कि जी, ये दुकान सर्टिफाइड असल है? तो ये काम गवर्नमेंट का है। अब जैसे गल्फ में देखें वहाँ पे बल्दिया जो उसको स्टैम्प करती है, हमारे यहाँ पे जो ये चेक करने का सिस्टम है ना, ये सारा एसोसिएशन है वो, तो इस पे हम बहुत सख्ती से ताकीद करते हैं कि जो अपना मयार है उसको बरकरार रखें। Okay. और अगर कोई कंप्लेन आए तो वो हम कस्टमर की कंप्लेन को सॉल्व करें। अगर किसी की कंप्लेन है तो वो शॉप वाले के पास जाएगा या वो नहीं, वो उस तरह एसोसिएशन का पहले association पहले के पास? कोशिश करते हैं कि वो खुद उसको सॉल्व कर लें। अगर वो सॉल्व नहीं होता तो फिर एसोसिएशन के पास आता है, तो फिर एसोसिएशन जो कंप्लेंट्स आती मेरिट हैं आपके पास सर? हाँ, किस बहुत किस्म कम- की complaints बहुत आती हैं? बहुत कम आती हैं। अच्छा, कम उसमें ज़्यादा जो आजकल फ़र्क पड़ रहा है ना, उसमें ये आता है कि रेट्स की फ़र्क आता है कि अब आपने 3 महीने पहले एक ऑर्डर बुक किया 3 तोले का, तो उस वक्त रेट था 155 और अब आप लेने उसमें अगर तो आप 75% देते हैं तो दुकानदार पाबंद होता है कि वो उसी रेट पे आपको दे, और अगर वो कम देता है तो फिर उसमें होता है कि 15 डेज़ के अंदर आप अगर पेमेंट दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो फिर रेट, इस तरह के इश्यूज आते हैं। ये तो आपने फिर तय किया हुआ है ना एक फार्मूला। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर अगर ये फार्मूला इतना तय है कि अच्छा इतनी कटिंग होनी है, इतनी मेकिंग कॉस्ट है, हर चीज इतनी अगर प्लान्ड है, तो फिर हम बार्गेनिंग करते क्यों? और बार्गेनिंग करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, जाते हैं वो पैसे छोड़ देते हैं हमें। मेरे बुद्ध जब जाए वो पैसे छुड़वा के ही आते हैं, वो बार्गेनिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। वो ऐसे ना कि ये तो हर एक का हक है कि उसका राइट है कि वो उसको बार्गेनिंग करे। बार्गेनिंग ये नहीं होती कि वो आपको गोल्ड में से छोड़ देगा कुछ, वो उसमें पॉलिश में, मेकिंग या स्टोन्स या ऊपर जो एक्सपेंस है उसमें से वो आपको बड़ी रिलीफ देगा। दुकानों के डिज़ाइन ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? क्या उस पे एफर्ट ज़्यादा लगी होती है? क्या वो बाउंड नहीं होते गोल्ड को उसी रेट पे देने के, या एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा वो ऊपर ना जाए? रेट आप छोटी दुकान से लें, बड़ी दुकान से लें, वो रेट गोल्ड का एक ही है।
ڈیزائن کا فرق ہے، جی ڈیزائن کے کا ریٹ فرق ہے. جس طرح کہ جیسے آپ کو بتایا نا کہ امپورٹڈ جولری ہے تو اس کی کاسٹ ہی جو ہے بہت مہنگی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی جیولری سلیکٹ کر رہے ہیں مجھے رنگز ہیں یا کوئی بھی جس میں سٹونز لگے ہوئے ہیں تو جب آپ لے رہے ہیں تو وہ سٹونز کاؤنٹ ہو رہے ہیں گولڈ کے ویٹ میں، لیکن جب بیچنے گئے ہیں تو سٹونز الگ ہو گئے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے؟ جی ایسے ہوتا ہے، مگر جس نے دیا ہوتا ہے گولڈ کے ساتھ، اب جو چھوٹے سٹونز آتے ہیں نا وہ پہلے ہی گولڈ کے ساتھ انکلوڈ ہوتے ہیں. اگر ہم بھی وہ چیز بنواتے ہیں یا اس کو کرتے ہیں نا تو جو کاریگر ہے وہ اس میں اس کو شامل کرتا ہے. اور جس نے اس پہ ویٹ لکھ کے دیا ہوا ہے، بڑے سٹون مائنس ہو گئے چھوٹے، تو وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ سٹون کے ساتھ لے. تو بہتر ہے کہ جہاں سے آپ خریدیں پھر وہیں پر جا کر بیچیں. جی یہ سب سے آسان طریقہ. سر یہ بھی ہم نے سنا کہ پاکستان میں کچھ جگہ سے اتنا ناقص کام سامنے آیا کہ اگر آپ گلف میں جائیں، دبئی میں جب بھی جا کے آپ اگر اپنے کڑے بیچیں تو جب آپ بیچ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم کٹ کریں گے. ایسے کٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے، اندر سے کچرا بھی کبھی کبھی نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اتنا گندا اندر سے مال نکلتا ہے. جی وہ آج سے آپ 15 یا 20 سال پہلے کہتے تو وہ اس وقت جو ٹانکی والے زیورات بنتے تھے اس میں، ابھی آج کل KDM سے بنتے ہیں تو اس میں نہیں. اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جی باہر جاتے ہیں ہم سعودیہ میں یا UK میں تو وہ گولڈ نہیں خریدتے، کہتے ہیں جی یہ اس کا نہیں. وہ اس وجہ سے بھی کچھ کرتے ہیں کہ وہ ان کو کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ VIT ہے، وہاں پہ پونڈز میں ان کو میکنگ ملے گی سب کچھ. تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان جائیں گے تو پاکستان سے لے لیں گے، تو یہ ایک اس وجہ سے بھی وہ کرتے ہیں. حالانکہ ایسے ہوتا نہیں. یہ جو جیولری یہاں سے بن کے باہر بیچنے کے لیے جاتی ہے، کیا یہ کام لیگل ہوتا ہے؟ ہاں اس کے لیے بک بنی ہوتی ہے، سارا کچھ ہے، مگر ہر جگہ بلیک شیپس ہوتی ہیں، اس میں کوئی 2-4 مطلب یہاں پہ کوئی سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ اتنا زیور لے جا کے باہر بیچ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پرمٹ ہوتا ہے؟ جی اس کے لیے ایک ریڈ بک کہتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ بھیج سکتے ہیں اور جتنا بھیجتے اتنا واپس آنا چاہیے. یعنی جتنا آپ نے وہاں سیل کیا پھر وہاں سے اتنا وہاں سے گولڈ واپس لے کے آنا. یہ ایک فرد پہ لاگو ہوتا ہے یہ؟ جی یہ آپ رجسٹر کرتے ہیں، لائسنس جو لیتے ہیں گولڈ کا. جی ادروائز تو ہم لوگ تو جاتے ہیں پھر وہاں سے اس لیے بیچتے ہیں جا کے اچھا ڈیزائن لے کر آئیں گے نا. ہاں وہ تو ہم تو اس چکر میں جا کے بیچ دیتے ہیں کہ لیکن جو اچھا ڈیزائن لے کر پروفیشنلی جو بیچتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہوتا ہے. اچھا ویسے اگر کسی نے پاکستان میں کہیں سے جیولری بنوائی ہے تو کوئی ایسے سینٹرز، کوئی ایسا اسپاٹ، کوئی لیبارٹری، کوئی جگہ ہے جہاں پہ جا کے چیک کرا سکے کہ یہ گولڈ کتنا اچھا ہے، کتنا خالص ہے؟ جی آج کل لیزر مشینز آئی ہوئی ہیں. اچھا اس کے آپ اوپر رکھتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ 21 کیرٹ ہے، اس میں کیا چیز ہے. تو آج کل بہت آسان ہے. کوئی ٹپ جو دینا چاہیں آپ خریداروں کو؟ ویسے تو آپ دوسری سائیڈ کے بھائی جان ہیں لیکن پھر بھی خریداروں کو کوئی ٹپ اگر دینا چاہیں تو؟ خریداروں کو مطلب اپنے عام جو پبلک ہے اس کو یہ کہوں گا کہ جو انویسٹمنٹ ہے یا جو چیز بھی ہے نا، اگر آپ گفٹ دے رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں برتھ ڈے پہ 4 سائیکلیں پھپھو نے بھی دے دی، خالہ نے بھی دے دی، ماموں. تو اس کی وجہ سے میں تو یہ سجیشن دوں گا کہ اس کو گولڈ میں گفٹ دیا جائے. پھپھو ماموں سے پیسے ملا کے گولڈ کی چیز گولڈ کی نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی دے دیں، الگ الگ بھی دے دیں، چلے نہ ہو تو اکٹھے کر کے اس کو گولڈ میں کیا جائے. وہ آپ کی غمی خوشی میں کام آئے. جس طرح کے حالات جا رہے ہیں اس میں جو گولڈ ہے نا، اب دیکھیں کہ آپ کی خوشی اور غمی میں یہ گولڈ جو زیور ہے نا یہی ساتھ دیتے ہیں. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بینکس بھی آپ کو گولڈ کے عوض قرضہ بھی دے دیتے ہیں، تو آپ کوئی اور کام بھی کریں تو آپ گولڈ رکھوا کے میں ایک سٹوری دیکھ رہی تھی، ایک شخص نے سٹوری یہ شیئر کی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو پہلے جو سیوریج وغیرہ سے نا وہ اٹھاتے تھے چیزیں اور وہاں سے جو گولڈ کے ذرے نکلتے تھے صرافہ بازاروں میں جہاں پہ جیولری میکنگ کا کام ہوتا ہے، کچرا مہنگا بکتا تھا. لیکن اب وہ کہتے ہیں کچرے میں سے نکلتا ہی کچھ نہیں کیونکہ گولڈ مہنگا ہے، سونار اپنے مٹیریل واپس نکال لیتے ہیں. تو بیچارے کچرے میں سارا دن ہاتھ مارتے ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں. اس کو کچرا اصل نام ہے اس کا نیارا کہتے ہیں اس کو. جی تو وہ بالکل صحیح ہے، مگر وہ جو جہاں یہ میکنگ ہوتا ہے نا، بنتا کارخانے، وہاں پہ یہ نیارا زیادہ بنتا ہے. جیسے اب شاپس ہیں، شاپس میں تو یہ ہے کہ آپ کے سیٹ آپ نے دیا، اس کا کوئی کنڈا نیچے رہ گیا، کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس کو اکٹھا کر کے کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے ملازمین ہیں ان کو وہ دے دیا جائے. وہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد تو اس میں سے گولڈ نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. ساتھ موجود تھے آپ اور کچھ چیزیں کلیئر کر رہے تھے. تو آخری والی بات سب سے اچھی تھی کہ جو پھپھو، خالہ، ماموں، چاچی جس نے جو گفٹ دینا ہے، سائیکلیں اکٹھی زیادہ ساری نہ دیں، آپ گولڈ دے دیں. وہ ایک اچھی سیف انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے. انویسٹمنٹ ان پوائنٹ آف ویو کہ آپ اپنے ان پیاروں پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف پڑھنا ہے، نیوز بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارا سیگمنٹ معمار جس میں ہم بات کر لیتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق. بچوں کی تعلیم کی جب بات ہوتی ہے تو تربیت اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے. اچھے ٹیچرز ہوں گے, اچھا انوائرمنٹ ملے گا, گھر سے اچھا ماحول ملے گا تو بچے زیادہ ایک پالش پروڈکٹ کی صورت میں ہمارے سامنے ہوں گے, بہتر طور پہ سرو کر سکیں گے. بچوں کی تعلیم ہم شہروں میں تو دیکھتے ہیں بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہمیں اسکولز بھی ملتے ہیں, انوائرمنٹ بھی ملتے ہیں, لیکن دیہی علاقوں میں وہ سہولیات نہیں ہوتی جو شہروں میں اسکولوں میں میسر ہوتی ہیں. تو ایک فاؤنڈیشن جس کا نام ہے معاون فاؤنڈیشن نے بیڑا اٹھایا ہے ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو کہ دیہی علاقوں میں اسکولز تو ہیں لیکن وہاں پہ اتنا اچھا سٹرکچر نہیں ہے, اتنے زیادہ اچھے اساتذہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. اساتذہ کی ٹریننگ, پھر بچوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگز, پھر ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جاتا ہے. تو ملک بھر میں 114 ایسے اسکول ہیں جہاں پہ 30,000 اسٹوڈنٹس کو نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ تربیت بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہوں اور اسکول میں چلے جائیں, آپ تعلیم کا شوق رکھتے ہوں, آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اور بالکل اس سفر کا آغاز ہوا ہے جناب 2015 میں. ہم بات کریں معاون فاؤنڈیشن کی اور کس سوچ کے تحت کس طرح سے اسکولوں کو آن بورڈ لیا جاتا رہا اور اس میں انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ وہاں پہ استاد کا موجود ہونا اور پھر اس پورے ایک میکنزم کا ہونا کہ استاد آئے بھی, پڑھائے بھی, بچوں کو سمجھ آئے بھی اور پڑھنے کے بعد بچے آگے بڑھیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ جس طرح سلمہ آپ نے ذکر کیا ٹریننگز کا, وہ ٹریننگز کے بعد سکلز کے بعد بچے پھر ہمیں آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں. تو آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق چیف آف دی نیول اسٹاف پاکستان نیوی, چیئرمین معاون فاؤنڈیشن محمد آصف سندیرہ صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر, گڈ ٹو ہیو یو. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حامد علی صاحب, ممبر آف بورڈ آف ڈائریکٹرز معاون فاؤنڈیشن. آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ دونوں کا. آصف صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گا. 2015 اس سفر کا آغاز کس سوچ کے تحت, وہ کیا جذبہ تھا, کوئی انسیڈنٹ ہوا, کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا, آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے کہا اب یہ کرنا ہے اور اس انداز سے کرنا ہے؟ کہانی تو بڑی لمبی ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے سے میں بتاؤں آپ کو. جب انسان کام کرتے ہیں تو بیچ میں میرے جیسے, ہم تو فوجی آدمی ہیں, کہ ٹریگرز آتے ہیں لائف میں. تو میری لائف کا بھی کچھ ٹریگرز ہیں, میں ایک کا ذکر کر دیتا ہوں. میں جب سروس میں تھا تو میں نے ایک کتاب پڑھی 3 cups of tea. اچھا. یہ ایک امریکن کی سٹوری ہے جو آتا ہے K2 سر کرنے کے لیے, بیمار ہو جاتا ہے, خیر اس کو لے جاتے ہیں گاؤں میں, ادھر سے جا کے وہ پھر آتا ہے واپس اور یہاں پہ سکول شروع کرتا ہے. 2092-93 میں شروع ہوا. بعد میں اس کی کنٹروورسی بھی بڑی آئی لیکن اس میں نہیں جاتے. تو میرے لیے ٹریگر یہ آیا کہ میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ ایک امریکن یہاں پہ آتا ہے, کوئی 200 کے قریب پروجیکٹ اس کے پاکستان, افغانستان, تاجکستان میں ہیں, تو ہم پاکستانی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹریگر ایسا تھا, کچھ پہلے بھی اس سے ہوا. تو میں نے سوچا کہ اب اس کے بعد میں نے, یہ ابھی میرے سروس میں تقریباً سال رہتا تھا, تو میں نے اب اس کے بعد کوئی تعلیم پہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک ٹریگر آیا میرا کہ جس سے اور پہلے آپ نے 2 اسکولوں سے آغاز کیا, وہ 2 اسکول کہاں پہ تھے؟ میرا گاؤں ہے شیخوپورہ میں. تو جس اسکول میں میں خود پڑھتا رہا, ایک تو وہ اسکول لیا ہم نے اور ایک بچیوں کا اسکول ہے وہ لیا. اور وہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ایسے نہیں جاتے کیونکہ یہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں. اور وائی گورنمنٹ اسکول, کیونکہ تقریباً 70-80% جو بچے آج بھی پڑھ رہے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. میں نے خود گورنمنٹ اسکول میں پڑھا. جی, گورنمنٹ اسکول جو ہے اگر ٹھیک ہوگا تو ملک میں بہتری آئے گی. تو ایک اتنا بڑا سٹرکچر ہے, اس کو لے کے تو ہم نے, جیسے میں نے آپ کہہ رہے تھے کہ میں مین کام ہے ہمارا فوکس جو ہے نا وہ سافٹ ویئر کے, ٹیچر کو ٹھیک کیا جائے. مسئلہ کیا ہے, ٹیچر ہے تو آتا نہیں, آتا ہے پڑھاتا نہیں, پڑھاتا ہے ٹھیک نہیں پڑھاتا. تو ہم نے پھر کیا کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, ٹیچرز پہلے پورے کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں, اس کے لیے کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے ہمارا, اور پھر ان کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں. اور موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جی جب ہم ٹرین کر لیں گے تو 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہیں ہوں گے, اور اگر کوئی ٹھیک کام نہیں کرے گا تو اس کو آپ چینج کر لیں گے. لیکن میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں بڑے مزے کی, کہ پاکستان میں پچھلے 2015 سے آج تک صرف 3 بار ہمیں کہنا پڑا ہے کہ ان کو نکال لیں. اچھا. پاکستان میں لوگ اتنے برے نہیں ہیں, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک اینگل ہے جو بہت بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. اور ٹیچرز کے اوپر ٹیچر حامد صاحب کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اسٹریٹجیز, اور پھر ٹیچرز کیسے سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیچر اس ادارے میں پڑھائے گا, پھر اس کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ایک بات تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جب تعلیم یہ محکمہ بات شروع کی ہے, یہ پروجیکٹ شروع کیا, تو ہماری ویژن یہ تھی کہ ہم نے گورنمنٹ سکولز لینے ہیں.
کیونکہ 84% جو آپ کے گورنمنٹ اسکول میں بچے ہیں نا پسماندہ علاقوں میں اردو میڈیم سکولز میں ہیں. ایسے ہی اور ان اردو میڈیم سکولز نے علامہ اقبال پیدا کیا, ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام پیدا کیا, ڈاکٹر قدیر خان پیدا کیے, ایڈمرل آصف سندیلہ صاحب پیدا کیے. یہ اردو میڈیم سکول کے لوگ پڑھے ہوئے ہیں. لیکن آج کل پاکستان میں 3 ڈائمینشنل سسٹم آف ایجوکیشن چل رہا ہے. اردو میڈیم سکول کو ہم ایکچولی کلرک کے لیے تیار کر رہے ہیں, سپرنٹینڈنٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں. ایک بیکن ہاؤس لوگ ہیں, او اور اے لیول جوڑ کے باہر جا رہے ہیں. ایک آپ کو مدرسہ ہے جو کہ آپ کو مطلب ہے کہ صرف ریلیجس تعلیم دے رہے ہیں. تو رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جب یہ بچے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کی کوئی مینٹل ہارمونی نہیں ہے, کوئی ایک نیشنل سوچ نہیں بنتی, تو ایک آپ کی ڈسٹرکشن ہے ذہن میں. تو ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ پسماندہ علاقوں میں کام کریں گے, دیہی علاقوں میں کام کریں گے, اردو میڈیم اسکولوں کو کام کریں گے, ان کا سٹینڈرڈ اوپر لے کے آئیں گے. ابھی وہ کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ آپ نے جو بات کی ٹیچر, تو ٹیچر ہم نے کہا کہ ٹیچر ابھی 3 کیٹیگریز کے ٹیچر ہیں. ایک کیٹیگری ٹیچر وہ جو سمپل پڑھاتا ہے, یہ تو کہتے ہیں آتا ہی نہیں, وہ آتا بھی ہے تو پڑھاتا ہے. میں خود سیکٹری ایجوکیشن ہوں تو مجھے تھوڑا سا پتہ ہے. سیکنڈ ٹیچر کیٹیگری وہ ہے جو کہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. لیکن ایک تھرڈ کیٹیگری ہے جس کو میں ایکسیلنٹ ٹیچر کہتے ہیں, وہ آپ کو زندگی کی ABC سکھاتا ہے. وہ تربیت ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ لائف کیا چیز ہے, وہ لیڈرشپ پیدا کرتا ہے. تو ہم ان ٹیچرز کا کرائٹیریا بناتے ہیں, گورنمنٹ اسکولوں کو بھی اور دوسری ٹیچر کو بھی. لمز ایک آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے جو بابر علی صاحب کا علی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے ہم ٹریننگ کراتے ہیں ٹیچرز کی. پہلے جنرل اورینٹیشن ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچر کی 2-3 دن کی, 4 دن کی, ہفتے کی, جس میں موٹیویٹ کرتے ہیں. دین سیکنڈ فیز آف دا ٹریننگ ہے دی سبجیکٹ ٹریننگ, کہ لیسن تیار کیسے کیا جاتا ہے, بچوں میں اٹینشن کیسے دی جاتی ہے, اس کا رزلٹ کیسے نکالا جاتا ہے. اور بابر علی صاحب 2 لاکھ روپے پر ٹیچرز کی ٹریننگ لیتے ہیں, بٹ فرام اس ہی از ناٹ چارجنگ اینی منی. ہی سیز آپ اتنا نوبل کام کر رہے ہیں, ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتے. اور میں سیکنڈ جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, جو اس ایشو میں پاکستان کے ایجوکیشن کو سیکنڈ پرابلم ہے, اسلام آباد ہیز 85% ریٹ آف لٹریسی, دی ہائیسٹ ان پاکستان, although we are lowest in the region. ایوریج لٹریسی ریٹ پاکستان کی about 60% ہے, 58 سے 60%. لیکن اسلام آباد 85%, کولو بلوچستان از اونلی 9%. یہ میں انڈرسٹینڈ کریں جغرافیکلی کتنی ڈسپیرٹیز ہے. فاٹا از اونلی 22%, اور جو جنڈر ہے آپ کا 17% ہے. سندھ از آپ کا 54%, جنڈر از اباؤٹ 48%. لک ایٹ دا ڈسپیرٹیز. یہ آپ کے اسلام آباد کو مت دیکھیں گے, راجن پور بھی یہی ہوگا, منڈی باودین میں بھی یہی ہے, لکی مرود میں بھی یہی ہے, کولو میں بھی یہی ہے. تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ نہیں, یہ جو 9% والے علاقے ہیں نا, 10%, 17%, ان کو اپلفٹ کریں ٹو برنگ ایٹ پار ود دیم. تو ابھی کس علاقے میں سر آپ کے 114 سکولز ہیں؟ یہ ہمارے اس طرح ہم 114 سکول ہیں. ہمارے بیس سے تھا ان کے گاؤں سے شروع کیا. ہم سکیٹرڈ سکول نہیں لیتے ہیں, ہم ایز اے ہولسٹک ماڈل پورا یونین کونسل لیتے ہیں. اچھا, 12 سکول ہیں, 14 سکول ہیں, گورنمنٹ سے MOU کرتے ہیں. گورنمنٹ کے MOU میں 2 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن ہے کہ نو ٹیچر شیل بی ٹرانسفرڈ بفور کمپلیشن آف 3 ایئرس. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہمارا یہ ہے کہ جو ٹیچر آئے گا, اگر ہمارا مانیٹرنگ میکینزم ہے, if he is not performing well, if he recommend he has to be pulled out, although we don't do that, لیکن وہ کرتے ہیں. پھر انوائرمنٹ بہتر کرتے ہیں, سولر دیتے ہیں ان کو, 4G ہم نے دیا ہوا ہے, فرنیچر دیتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں, اسکول کا انالیسس کرتے ہیں جاتے ہیں جب. تو اس کے بعد ہم ایک نتیجے پہنچتے ہیں. تو اس طرح ہمارے اسلام آباد میں علی پور فراش ادھر 12 سکول ہیں. میں خود اسلام آباد میں سیکٹری ایجوکیشن رہا ہوں تو آئی نو دا اٹ. تو ادھر ہم نے اسکول لیے ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں ہمارے ٹیچرز ہیں, ادھر ہمارے سکولز ہیں, اسکردو کے اندر بھی اور GB میں بھی, وزیرستان میں, ناوزستان میں. ابھی ہم نے 12 کا 14 سکول لیے ہیں, پرابلی سندھ میں بھی ہیں. تو ٹوٹل 114 سکولز ہیں. ساتھ اس کے ووکیشنل ٹریننگ ان کو 19 سکولز کے اندر ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے ہم نے شروع انہی اسکولوں کے اندر کیا تھا. اچھا, میرے گاؤں میں انہی اسکولوں کے اندر کیا, لیکن پھر بعد میں ہمیں سیپریٹ کیا, کیونکہ پھر زیادہ بچے ہم کرنا چاہتے تھے, اس اسکول میں نہیں ہو سکتے تھے. سو کچھ اسکولوں میں یہ آپ کہہ لیں کہ جی اسکول کے اندر ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے ایک شروع کیا ہے, بابا آئیلینڈ ہے کراچی میں, تو ادھر اسکول کے اندر ہی ہے, ان کا ایک ہال ہے, اس میں کیا ہے. لیکن کچھ جگہ پہ الگ ہے, کچھ اسکولوں میں ہے. تو اس کے ویریس ماڈلز ہیں ووکیشنل ٹریننگ پہ. جو اوپر چیک رکھا جاتا ہے ٹیچرز کے کہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہو, کیا ٹیکنالوجی کی ہیلپ لیتے ہیں, کیمراز لگے ہوں, ان کی بایو میٹرک اٹینڈنس ہو, اس طرح سے یہ کیسے پڑھا رہے ہیں, یہ کیسے جج کرنا ہے؟ اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب یہ تعلیم جو ہے نا, یہ بڑا ایک سائنٹیفک سسٹم ہو گیا ہے. پہلے جب میں پڑھتا تھا, یا آپ کے زمانے میں تو شاید نہیں ہوگا, چاک اور بلیک بورڈ تھا, پھر وائٹ بورڈ اور مارکر آ گیا, وائٹ بورڈ اور مارکر آ گیا. لیکن اب آج ٹی وی آ گیا ہے, آج کمپیوٹر آ گیا ہے. تو لوگوں کی کانسیپچول لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سارا کچھ
اڈاپٹ کیا جائے. اور یہ پھر ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ مسئلے بہت ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بچے کو پڑھایا کس زبان میں جائے. ایگزیکٹلی یہ ایک بہت بڑا ٹیچر کا انگریزی میں لیکچر اوپر سے گزر جاتا ہے نا، بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہمیں اس کام میں ویڈیو لیکچر ڈھونڈنے میں تقریباً 3 سال لگ گئے. ہم خان اکیڈمی امریکہ گئے، ایک ریز اکیڈمی امریکہ ادھر گئے، پھر ہمیں پتہ چلا کہ اسلام آباد میں ایک سبق فاؤنڈیشن ہے. یہ ایک صاحب ہیں جو امریکہ میں گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ کوچنگ سینٹر بنا ہوا ہے، جگہ جگہ ٹیوشن سینٹر بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا غریب بچہ کیا کرے، تو انہوں نے ویڈیوز اردو میں بنا کے اپلوڈ کر دیے لینے کے لیے. لیکن ہم چونکہ رورل ایریا میں، تو انہوں نے ہمیں سرور بنا کے دیا. تو میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، آج کل اگر کوئی کہے کہ انگریزی نہیں سیکھنی بچوں کو، تو شاید یہ مناسب ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آج ٹیکنالوجی انگریزی میں ہے، پوری دنیا بزنس اس میں کر رہی ہے، کامرس اس میں ہے. لیکن فرق ضروری ہے سمجھنا. انگریزی سمجھنا اور پڑھنا اور انگریزی میں پڑھانا، یہ دونوں فرق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انگریزی میں ہی پڑھانا چاہیے. ہمارا خیال یہ ہے کہ بچے کو اس زبان میں شروع میں، ایک اور چیز پرائمری اور ایلیمنٹری پہ ہم فوکس کرتے ہیں، ہم ہائر ایجوکیشن پہ سو فار نہیں ہیں. تو پرائمری اگر بنیاد اچھی ہو جائے گی، بچے کو کچھ سمجھ آنے لگ جائے گا، تو یہ بنیاد آگے بلڈنگ بھی اچھی بنے گی. تو یہ اس طرح سے ٹیچر کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹریننگ کے ساتھ کیا کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے مانیٹرنگ، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہ جو آج کل بہت کچھ آ گیا نا، کیمرہ لگا دو تو یہ کر دو، بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ فائدہ مند ہے. لیکن زیادہ ضروری ہے کہ بچے کو سمجھایا جائے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کیسے ہے. میں ایک ایگزامپل دوں، حامد صاحب بھی دیں گے. میں گلگت گیا لاسٹ ایئر، تو ادھر ہم ایک کلاس میں گئے. اس کلاس 6 میں اردو میڈیم سکول میں اس وقت وہ پڑھا رہے تھے ڈائجسٹیو سسٹم کا. میں نے کہا بچوں سے کہ کوئی مجھے بتائے گا. 5-6 بچیوں نے ہاتھ کھڑا کیا. ایک نے جب مجھے بتایا تو فرینکلی اس نے مجھے اتنا اچھا بتایا کہ جو مجھے بھی اتنا اچھا پتہ نہیں تھا. تو اس ٹیچر نے بھی اور بچوں نے کہا کیونکہ سر ہم پر ٹیچر پڑھاتی ہے، پھر ہم ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر سوال جواب کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لایا جائے. ٹیکنالوجی کو لایا جائے، مورلز ایتھکس کو لایا جائے، سپورٹس کو لایا جائے، تاکہ بچہ جو ہے صرف 2+2 الف بے نہیں سیکھے، وہ انسان بھی بنے. اس کے بعد اور آج کے دور کا تقاضا بھی ہے. آج کے دور کا تقاضا. میں 1-2 اس میں پوائنٹس ایڈ کر دوں. آپ نے ایک سوال پوچھا نا کہ آپ کوالٹی کو کیسے بہتر کرتے ہیں. ہمارے ہم نیڈ انالیسس کرتے ہیں. کسی اسکول میں جاتے ہیں تو وی کیری آؤٹ دا نیڈ انالیسس. ان کے گاؤں میں جب ہم نے شروع کیا تو ہم ان کے گاؤں میں گئے، اسکول کو اسٹڈی کیا. ہماری پوری ایک ٹیم ہے جس میں بورڈ آف ڈائریکٹر ہم سارے جاتے ہیں. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ از مور دین 30%. اچھا. اور بچوں کو ڈراپ آؤٹ ریٹ از اباؤٹ 34%. پنجاب کا ایوریج از اباؤٹ 38%. ایسا ہی ہے. تو ہم نے سوچا یہ کیوں، وائی دے ڈراپنگ آؤٹ، کیا وجہ ہے. تو ہم پھر مدرس کو انگیج کرتے ہیں. ہم نے پھر ایک مدر کو، فیملی کو انگیج کیا. تو میں نے کہا جی آپ نے بچی اسکول سے کیوں نکال لی. تو اس نے کہا جی وہاں اسکول میں باتھ روم نہیں ہے، دیر از نو ٹوائلٹ ان دا اسکول، اور میری بچی 2 کلومیٹر چل کے آتی ہے. ایک سوشل بیریئر ہے، گرون اپ بچی ہے 10-12 سال کی، تو کدھر پھر ہم کیا کریں. تو واٹ آل وی ہیو ڈن از کہ ہم نے 25,000 روپے میں لگایا اپنے پاس سے. ایک ہم نے باتھ روم بنا دیا، وہاں پہ ٹوائلٹ بنایا اور ان کو پک اینڈ ڈراپ دے دیا. ہمارے اسکولوں میں اس وقت آلموسٹ 0% ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے. اوکے، یہ ایک سکسیس ہے، ایک سب سے بڑی سکسیس اسٹوری ہے کہ ہمارا کوئی ڈراپ آؤٹ ریٹ نہیں ہے. دس از ون سکسیس اسٹوری. زبردست. سیکنڈ ہے کہ وہ کرائمنگ سسٹم نہیں ہمارا، یہ تو بتایا اٹ از آل ای لرننگ تھرو کمپیوٹرز. بالکل ٹھیک. انہیں کے اسکول میں ہم گئے ایک دفعہ، ابھی اونلی فیو منتھس بیک. تو 4th کلاس کی ایک بچی تھی. ہم جب وہ لیب گئے، اس میں کمپیوٹر لیب میں گئے تو بچیاں بیٹھی ہوئی تھی 4تھی-5ویں کلاس میں. اور ایک بچی نے وہ سامنے کمپیوٹر میں ایئر کا، یہ آپ کے کان کی آ رہی تھی اور آئی کی وہ تصویر بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے بچی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو یہ ہے پتہ ہے یہ کیا چیز ہے. کہتی ہے انکل مجھے پتہ ہے نا. شی از 4th کلاس بچی، رورل ایریا ود نو بیک ورڈ، پاورٹی، بیکورڈ، پسماندہ. اس بچی نے وہ کمپیوٹر پہ آن کر دیا. کہتی ہے انکل یہ آئی ہے، اس کے پیچھے ریٹنا ہے، یہ اس کی پلسز ہیں، یہ اس کا پیچھے ایک سسٹم ہے، اور یہ ٹوٹل اس کا کانسیپٹ ہے آئی کا. اور اس کے جو پریکاشنز ہیں، اس کو کیسے آئی کو بچایا جا سکتا ہے. دوسری بچی سے پوچھا، اس نے کہا انکل یہ ایئر ہے، اس کے اندر آپ کے پلسز ہیں، اس کے اندر ایک ایئر ڈرم ہے. ظاہر ہے اس سے اس انداز سے پڑھایا گیا ہے، تبھی اس نے اس کو سیکھا سمجھا اور وہ بتا رہی ہے. اینڈ تھرڈ ویری امپورٹنٹلی جو آپ نے پوچھا کہ آپ کا مانیٹرنگ سسٹم کیا ہے. ہیئر از اگین این ایگزامپل آف ون آف our schools.
کہ ہم نے اتنا اچھا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے اسکول میں ٹیچرز خود دے لو ٹو اسٹے دیئر. ہمارے ایک اردو میڈیم اسکول میں ایک بچی تھی, اس کی پروموشن ہو گئی, ٹیچر تھی, شی واز پروموٹیڈ ٹو گریڈ 18 آفٹر گورنمنٹ ٹیچر تھی, پروموٹ ہو گئی, اور شی سیٹ ٹو چیئرمین کہ سر میں تو نہیں جانا چاہتی. وہ ٹرانسفر ہو گئی, اس اسکول میں تو 17 گریڈ تک تھا. تو اس نے کہا میں تو سر نہیں جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹا یو ہیو بین پروموٹیڈ, یو ہیو بین ریوارڈیڈ, آپ کو تنخواہ زیادہ ملے گی, آپ کے ابھی ایفیشنسی زیادہ ہو گئی, آپ کے اسکول میں جائیں گے تو آپ کی جگہ اچھی ملے گی, یو آر گوئنگ ایٹ ایلیویٹڈ پوزیشن, تو آپ ادھر. کہتی ہے سر مجھے ادھر سینس آف سیٹسفیکشن ہے, ماشاءاللہ, آئی ہیو سینس آف اکمپلشمنٹ, اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے, اور میرا بچوں کے ساتھ اتنا ایک کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. ہی ہیڈ ٹو اسپیک ٹو دا چیف منسٹر, دا پریزنٹ پرائم منسٹر. یہ خود انہوں نے ان سے بات کی جا کے کہ سر یہ بچی نہیں جانا چاہتی, ہم اس کو کوئی انسینٹیو دے دیں گے, ان کو مت جانے دیں. تو اس نے کہا ایڈمرل صاحب یہ بڑی رسم ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ٹریڈیشن ہوگی, اینڈ ادھر ان کو جانے دیں, اینڈ شی وی کوڈ ناٹ اسٹاپ ہر. تو دس از دی انوائرمنٹ, دس سسٹم. آخری بات, مورل اینڈ ایتھکس. جی جی, ہم نے پنڈ دادن خان اسکول میں ہمارا مورل اینڈ ایتھکس کیا ہے؟ دیکھیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, بالکل, سڑک راس ہم نہیں کر سکتے, شجر کاری ہم نہیں کر رہے ہیں, گردے ہم بیچ رہے ہیں, دوائیاں نمبر 2 ہم بتا رہے ہیں. تو یہ مورلز ہے نا کہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ واٹ صفائی سب سے پہلے دیکھیں نا, صفائی نصف ایمان ہے. تو ہم نے اپنے ایک اسکول میں ایک ٹگ شاپ کھولی, ان کا یہ آئیڈیا تھا. ہم نے ایک ہم نے شاپ کھولی, اور شاپ میں ہم نے چیزیں رکھ دی, پینسل, کاپی, ٹافی, بسکٹس, شارپنر, اور بچوں کو بتایا کہ بچے ہر چیز کے آگے قیمت لکھی ہوئی ہے. دیر از نو باڈی ٹو مطلب مانیٹر یو, کوئی سیل مین نہیں ہے. آپ وہ جا کے چیز اٹھائیں, جو پاکٹ منی اس کے اندر ڈالیں, ٹافی اٹھا لیں, بسکٹ اٹھا لیں, شارپنر, کاپی. یہ پنڈ دادن خان نے شروع کیا. انہوں نے وہ بچے کیے, تو کچھ تھوڑے سے پیسے لگا کے ہم نے شاپ کھولی. تو فرسٹ ڈے دیر واز شارٹیج آف اباؤٹ 100 روپیز. جو ہم نے بیلنس آؤٹ کیا نا تو 100 روپے کم تھے, تو سیکنڈ ڈے کو 50 روپیز کم تھے. تو دین وی سینسٹائز دا ٹیچر. ٹیچر کو ہم بتایا کہ یہ کوئی بچہ ایسا ہے جو کہ چیزیں اٹھا رہا ہے, پیسے نہیں ڈال رہے ہیں. تو ٹیچر نے ہمارے سامنے بچوں کو کہا کہ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو کہ چیزیں اٹھاتے ہیں, اور یہ تو بڑی بری بات ہے. تو ایک بچی نے ہاتھ اٹھایا, بچی نے, اس نے کہا میڈم میں بتاؤں. تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے نا, یہ میرے سامنے بسکٹ اٹھاتا ہے, ہی ڈزنٹ پٹ ان دا منی. یہ دوسرے نے پتہ نہیں شارپنر اٹھایا, اس نے پیسے نہیں ڈالے. اٹ واز سوشل پریشر. آج ایز آف ٹوڈے, ابھی 6 مہینے ہو گئے, جتنی چیزیں اٹھاتے ہیں اتنے پیسے آتے ہیں, اینڈ دیر از نو مانیٹرنگ, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو دیز آر ماڈرن. زبردست. وقت بڑا مختصر, 1 منٹ اگر آپ بس مجھے بتا دیں کہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو اس سارے سفر میں. جی چیلنجز تو بہت ہوتے ہیں. اوکے, پہلا تو جو کہ گورنمنٹ اسکول میں کام کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کے ساتھ ہر سال بعد 6 مہینے بعد ڈی سی چینج ہو جاتا ہے, سی ای او ایجوکیشن چینج ہو جاتا ہے, نئے یہ پریشرز ہیں. لیکن پولیٹیکل ایشوز نہ تو ہم پریشر لیتے ہیں, نہ پالیٹکس کھیلتے ہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے اسکولوں میں 3 چیزیں مسٹ ہیں. مسٹ میں ٹیچر ہونے چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, سپرویژن ہونی چاہیے. نمبر 2 پینے کا پانی ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 3 آپریشنل واش روم ہونا چاہیے. تو یہ میک شور کرتے ہیں ہم کہ یہ تینوں چیزیں, اس کے علاوہ سولر بھی لگاتے ہیں, کمپیوٹر لاتے ہیں, فرنیچر لاتے ہیں. لیکن بہرحال اس سفر میں بہت زبردست کام کریں, اللہ کامیاب کرے سر آپ کو اس سفر میں. اسی طرح جاری رہے, 114 سے یہ 1014, بلکہ اسی طرح سے تمام سکولز اپ ڈیٹ ہوتے, 1.5 لاکھ ملک میں ٹھیک کرنے والا. دیٹس یور ٹارگیٹ انشاءاللہ آپ اچیو کریں گے. سر بہت شکریہ, آپ دونوں کے ساتھ موجود تھے, آپ اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک کی طرف پڑھنا ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر بات کریں گے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے. اسٹے ود اس. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक बात करेंगे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की। कभी कभी टंग ट्विस्टर हो जाता है। एनीवेज, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट के ताउन से चल रहा है और जिस तरह से हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स वहां पर आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स वहां पर नजर आते हैं हमें और पूरे पाकिस्तान में छा जाते हैं। 6 साल हुए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर को, 6 साल कैसे रहे, आज हम इस पर बात करेंगे। कितनी कामयाबियां मिली, टारगेट क्या था, आगे क्या करने वाला है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NIC, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं को फाउंडर NIC ज़ुहैर खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ग्रेट टू हैव यू सर। थैंक यू। 6 साल, अभी तो मैं कहता हूँ सफर का आगाज ही है ये। अगर अहाता करना चाहें कुछ अल्फाज में तो 6 साल NIC के कैसे रहे? 6 साल बहुत ही एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हुआ हमें। ये जब हमने शुरू किया था तो उस ज़माने में जब हम किसी से कहते थे कि जी स्टार्टअप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो लोग बड़ा अजीब तरह हमें देखते थे। दे डिडंट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। आज ये है माशाल्लाह कि जो हमारे NIC है जो पाकिस्तान जिसे कहते हैं इस्लामाबाद में बेस्ड है, उसमें 300 से ज़्यादा कंपनीज़ के टीम्स जो हैं उनको हमने इंक्यूबेट किया, मेंटरशिप दिया, ट्रेनिंग दी। उसमें से 70% जो हैं वो ऐसे हैं जो अभी तक चल रहे हैं, उनकी बिजनेसेस चल रही हैं माशाल्लाह। टोटल फाउंडर्स जो हैं, क्योंकि ईच टीम में 3 से 4 होते हैं, कोई 710 के करीब हमारे फाउंडर्स हैं जिनको हमने इंक्यूबेट किया इस एरिया। ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने कोई ऑलमोस्ट कोई $40 मिलियन की रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट्स जनरेट की हैं डिफरेंट कंपनी से मिलके, और सिर्फ NIC पाकिस्तान इस्लामाबाद से 17,500 जॉब्स क्रिएट की गई हैं जी। जो NIC पाकिस्तान जो बाकी हैं, कराची में भी हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद के अलावा क्वेटा, पेशावर, रिसेंटली फैसलाबाद एंड हैदराबाद भी शुरू हुए हैं। अगर इन सब की कलेक्टिव देखें हम, जो 1,30,000 के करीब जॉब्स क्रिएट की गई हैं। 1,30,000 तो माशाल्लाह इट्स बिगिनिंग टू हैव दैट इम्पैक्ट। जैसे आपने कहा बिल्कुल आगाज़ है, शुरुआत है इस वक्त तो, और इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाना है हमने। तो उसके लिए अब ऑब्वियसली रीग्रुपिंग हो रही है और मेहनत कर रहे हैं, बट दैट्स द वे फॉरवर्ड। और लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है सर। जो लोग आपके पास आते हैं स्टार्टअप्स के लिए, क्या नॉर्मली वो आइडियाज़ लेके आते हैं, फिर NIC उनको कैसे फैसिलिटेट करता है, फिर ये चेन कैसे आगे बढ़ती है? हाँ जी, तो टिपिकली ये होता है जी कि हम हर 6 महीने पे एक सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। उसमें टिपिकली हमारे जो आते हैं वो 14, 15, 1600 एप्लीकेशंस आती हैं। उसमें से हम उन्हें शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनको इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं। हमारे इंडिपेंडेंट पैनल्स होते हैं, हम खुद, हमारी टीम्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती उसमें। तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के पैनल्स होते हैं, और टिपिकली हम 20 से 25 टीम्स को 6 महीने के बाद हायर करते हैं। टिपिकली उनके पास आइडियाज़ लेके आते हैं, वो कुछ होते हैं उनके पास एक इनिशियल प्रोडक्ट होता है कई दफ़ा। उसके बाद हमारी टीम्स जो हैं उनको उस प्रोडक्ट के बारे में, जिसे कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग, एक हमारा करिकुलम का हिस्सा है जिसमें उन्हें थिंकिंग सिखाई जाती है कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, इसकी डिज़ाइन क्या होगी, इसका बिज़नेस मॉडल कैसे होगा, मार्केट में इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट है उसकी अपनी जो मार्केट तक लेने की जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो उनके साथ उनको सिखाया जाता है। जब एक दफ़ा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो उसके बाद उसकी मार्केटिंग, उसकी जो फर्दर ग्रोथ के बारे में जिसे कहते हैं स्केलिंग अप जो है, वो सारा सिखाया जाता है। इस दौरान ये भी ख्याल रखें कि सारे जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंस के एस्पेक्ट्स हैं, SCCP के अंदर रजिस्टर करना है, स्टेट बैंक के साथ कैसे करना है, बैंकिंग कैसे करनी है, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, ये सारी चीज़ें हम गाइड करते हैं उनको। और अक्सर हमारे यहाँ ये चीज़ें थोड़ी सी दुश्वार हैं। प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस ऐसे हैं जो अभी तक इतने फ्रेंडली नहीं है कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो गाइड करते हैं जी, उससे हम गाइड करते हैं। और फिर एक दफ़ा वो मार्केट में चला जाता है प्रोडक्ट, तो उसके बाद हम उसके बारे में और उनसे जो डिस्कशन चलती है कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। कई दफ़ा लेट्स से उन्होंने लाहौर में शुरू किया, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, पिंडी कैसे लेके जाएंगे। सो ये सारी 6 महीने के बाद भी जब उनका सफ़र चल रहा है तो आप लोग उनके साथ हैं? जी, हमारे पास वो 12 महीने रहते हैं इन द प्रेमिसेस। ठीक है। तो हर 6 महीने के बाद एक नई टीम आती, सेट ऑफ टीम्स आती हैं, वो पैरेलल में चलते हैं। तो उन 12 महीनों के बाद जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब भी आप लोग उनसे कनेक्ट रहते हैं? जी बिल्कुल, हमारा पूरा एक एलुमनाई एसोसिएशन है। 5 साल के लिए तो हमने वैसे ही कमिट किया है कि हर स्टार्टअप जब उसके 5 साल तक
ہم اس کے ریگولر اس کی اپڈیٹس لیتے ہیں, ان کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. دے آر انوائٹیڈ ٹو دی NIC اگین. کئی دفعہ وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں ود دی نیو اسٹارٹ اپس جو دوسرے ہیں جن کو, اور ایسے بہت سے ایونٹس ہم نے دیکھے بھی ہیں, آپ لوگوں نے کنڈکٹ کروائے بھی ہیں, جس میں ظاہر ہے بہت سے اسٹارٹ اپس ہم دیکھتے ہیں. کچھ نام جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, شادیانہ ہے جو کہ NIC کا بہت اچھا پروجیکٹ ہے. ایک آپ لوگوں نے پروجیکٹ ایمبولینس سروس سے متعلق کیا تھا اسلام آباد کی ویسینٹی میں, بہت اچھا پروجیکٹ کہ وہاں پہ انہی علاقے والوں کی ایمبولینس سروس ہے وہ, تاکہ خواتین کو کوئی چیلنج درپیش نہ ہو, کیسے آپ میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایسے اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جس میں ہم خواتین کو دیکھتے ہیں آگے آتے ہوئے. سر جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ 24% جو فاؤنڈرز ہیں ہمارے وہ خواتین ہیں. ایون سلیکان ویلی جیسی جگہ میں صرف 10 سے 11% ہے, which is beautiful کہ یہاں پہ آپ لوگ اتنا زیادہ اچھا انوائرمنٹ. اور اس میں اس لیے ہم نے کیا کہ دیکھیں ہم نے شروع دن سے وہاں ایک ڈے کیئر سینٹر اسٹیبلش کیا. تو بہت ساری جو خواتین ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں یا اس میں کوئی ان کو پرابلم آتا ہے, تو دے آر ویری able to bring those to the day care center. سارا دن وہاں پہ ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ میڈز ہیں جو ان کے خیال رکھتی ہیں بچوں کا, تاکہ وہ اپنا پورا کام کر سکیں. اور جتنے بھی سر اسٹارٹ اپس ہیں ان کا اسلام آباد کی ریزیڈنس ان کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ ملک کے کسی بھی حصے سے آ سکتے ہیں, کہیں سے بھی آتے ہیں جی, اور اکثر دوسرے جگہوں سے آتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی اٹینڈ کرتے ہیں فیو ٹائمز, بٹ باقی آج کل ٹیکنالوجی ہے, آپ کو بالکل آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ہر وقت نہیں آنا پڑتا. 70% آپ نے کہا سر جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اس وقت بھی ہمیں مارکیٹ میں نظر آتے ہیں, یہ بچوں کو یا یہ انٹرپرینورز کو سکھانا کہ فیلئر از اے اسٹیپ ٹورڈ سکسیس, یہ کتنا ضروری ہے اور آپ کس طرح سے سکھا رہے ہیں ان کو؟ کہ بہت سے پروجیکٹس ایسے ہوں گے جو کہ شاید سٹارٹ ہونے کے بعد بند ہو جائیں, اور ہو جاتے ہیں, اکثر ہو جاتے ہیں. تو گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, آگے بڑھنا ہے, یہ کیسے سکھاتے ہیں؟ تو یہ اٹس پارٹ آف دا کریکولم. اس کے بارے میں ہم شیئر کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے مینٹورز جو ہیں آتے ہیں, وہ خود اپنی لائفز میں کئی اسٹارٹ اپ کر چکے ہیں, کچھ کے بڑے سکسیزفل بزنسز ہیں, وہ اپنے خود شیئر کرتے ہیں اپنی ایکسپیرینسز کہ کیسے ان کے ساتھ ناکامی ہوئی, اس کے بعد فیلئر کے بعد وہ پھر اٹھ کے چلے. دیکھیں اٹس آل پارٹ آف لائف, رائٹ. یہ اسی کو ڈسکرائب کرتے ہیں ایز لائف, کہ جو بھی آپ چیز کوشش کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس میں سکسیس ہو پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ. اور لیکن اس کو اگر سکسیزفل انٹرپرینور کا سارا جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بار بار اٹھ کے اسی چیز کو یا اس کو کوئی ایڈجسٹ کر کے, کئی دفعہ ہم اسے کہتے ہیں کہ پیوٹ کرتے ہیں, وہ کہ وہ آئیڈیا جو اصل تھا وہ شاید اس قابل نہیں تھا, لیکن اس میں کچھ اگر ایڈجسٹمنٹ کی جائے, کوئی پیوٹنگ کی جائے. میں بالکل یہی پوچھنے والی تھی کہ اگر کوئی آئیڈیا لے کے آئے جو امپلیمنٹیبل نہ ہو تو مینٹورز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے, ہم اس میں یہ موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, یا ایون پورا ماڈل بھی چینج کیا جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ جی, کئی دفعہ ماڈل چینج ہو جاتا ہے, کئی دفعہ بالکل ہی ایک نئی شکل بن جاتی ہے اسی پروڈکٹ کی, اینڈ دیٹس اوکے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیکاز اگر وہ مارکیٹ میں ابھی ایکسیپٹیبل چیز ہے تو دین اٹس ویری گڈ. اس کے اصل میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو آپ نے وہی کام کرنا ہے جو کہ مارکیٹ میں ریکوائرڈ ہے, جو کہ نیڈ بیسڈ سولوشنز کی طرف ہمیں بڑھنا ہوتا ہے. تعلیم کتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ کیا ایسا کرائٹیریا بھی ہوتا ہے کہ اچھا اتنی تعلیم اور پھر آئیڈیا کے ساتھ آپ نے آنا ہے NIC؟ نہیں, ایسا کوئی ریگولیشن نہیں ہے, ایسا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. نیچرلی آپ کو ٹیکنالوجی سمجھ آنی چاہیے, آپ کو بزنس کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے, اور انویسٹمنٹ, بٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی ہم ان کو سکھاتے ہیں. بائی دا وے, ایک ہم ہر 2 ہفتے کے بعد سم تھنگ کالڈ پچ پرفیکٹ, اس میں ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ انویسٹر کے سامنے پچ کیسے کرنا ہے. اور وہ شروع میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی 5 منٹ میں کریں, پھر ہم کہتے ہیں 3 منٹ میں کریں. اور اکثر جو پہلے 2-3 اٹیمپٹس ہوتے ہیں بیچارے کافی لوگ ذرا افسردہ جاتے ہیں گھر, اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ اپنا آئیڈیا, اپنی ساری جو پیشکش ہے اسے 3 منٹ میں کسی کو بتا سکیں. بٹ وہ آہستہ آہستہ ٹرین ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور اب اگر آپ کبھی آئیں NIC, اف یو واک اراؤنڈ, تو ہمارا اکثر ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو وزٹرز آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ذرا جا کے بات کریں ان سے, جیسے آپ نے شادیانہ کی بات کی, اس طرح بہت سارے اور ہیں ماشاءاللہ. ایون آپ کا اپنا کیفے, ہمارا اسٹارٹ اپ کیفے بھی جو ہے دیٹ از آلسو اے اسٹارٹ اپ ان اٹ سیلف. وہ بھی ایک خاتون نے اپنے شی ہیز چلڈرن اینڈ ایوری تھنگ, لیکن انہوں نے بڑی محنت سے اس کو اسٹیبلش کیا وہاں پر. تو یہ ساری ایک پروسیس ہے جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں. سر ابھی تک ہم دیکھتے تھے اس سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ ہر بندے کو جاب کرنی ہے, لیکن جاب کریشن کی طرف کوئی نہیں آتا تھا. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مل چکا ہے. لوگوں کو اس بات کے لیے کنونس کرنا کہ انٹرپرینورشپ زیادہ بہتر ہے بجائے ملازمت کے. آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹیز پیدا کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملتی ہے, آپ کا بزنس بھی گرو کرتا ہے. اس چیز پہ کنونس کرنے کے لیے ہمیں مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا ہم کر پائے ہیں؟ دیکھیں, کنونس میں نہیں کروں گا کسی کو بھی, بیکاز یہ ایک اندر سے چیز آتی ہے. کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ 10, 12, 15 سال انہوں نے جاب کی,
لیکن پھر ان کا نظریہ یہ تھا کہ شاید اپنے بل بوتے کے اوپر کوئی ایسا بزنس چلائیں گے جو کہ کامیاب ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہمیں ڈائریکٹ فرام کالج آ جاتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو 10-12 سال جنہوں نے کوئی ایکسپیرینس گین کیا ان کی سکسیس زیادہ بہتر ہوتی ہے, بیکاز انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں آن دا گراؤنڈ. کیونکہ انفارچونیٹلی دیکھیں جتنا مرضی آپ کالج میں سکھا دیں کسی کو انٹرپرینورشپ کے بارے میں, انٹل یو ہیو واکڈ آن دا اسٹریٹس اینڈ ڈن اٹ یور سیلف, وہ چیز پاسبل نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے جو ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. سو ہم کنونس کسی کو نہیں کرتے, لیکن جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ ہم آبویسلی راستہ اور ظاہر ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا کامنٹ سر بس دے دیجیے گا, ٹارگٹ کیا ہے اس سال کا NIC کا؟ دیکھیں ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہر سال ہمیں 50 ٹریننگ کرنی تھی. 50 تو اب آپ 6 سال میں ہم نے 300 سے زائد کر لی. ٹھیک ہے, تو ٹارگٹ تو ماشاءاللہ اچیو ہو گیا, اور اسی طرح سب آگے بڑھیں گے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ساتھ موجود تھے آپ ناظرین. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے ہمیں. ایک موضوع اور ہے, وہ ہے ٹرک آرٹ سے جڑا, لیکن وہ ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. توانائی بچائیں, معیشت کی توانائی بڑھائیں. توانائی کو بچائیں گے, پاکستان کو بڑھائیں گے. نیا ہے جذبہ, نئی ہے امنگ. خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اپ, کون سی ڈاؤن. معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے. رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ میں. بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ. ویلکم بیک. اب کچھ بات ہو جائے ثقافت کی. یوں تو ثقافت کی بات ہم کئی حوالوں سے کرتے ہیں, ہماری ثقافت بڑی رچ ہے, لیکن ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ثقافت ایک برانڈ کا نام ہے جو کہ ٹرک آرٹ سے ریلیٹڈ ہے. مختلف پروڈکٹس پہ آپ کو ٹرک آرٹ نظر آتا ہے, بڑا خوبصورت قسم کا, بہت شاندار قسم کا, اور یہ کرتی ہیں جناب فوزیہ عاصم صاحبہ, جو کہ گھر میں انہوں نے ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے, آن لائن ان کا بزنس ہے, ثقافت کے نام سے ان کا برانڈ ہے, اور بہت خوبصورت ٹرک آرٹ آپ کو مختلف چیزوں میں نظر آتا ہے. کبھی وہ جوتا ہوگا, کبھی وہ کوئی گلدان ہوگا, کبھی وہ کوئی ٹرے ہوگی, کبھی وہ کافی کا مگ ہوگا, کوئی بھی چیز ہوگی اس پہ آپ کو ٹرک آرٹ کے مختلف رنگوں کا امتزاج نظر آئے گا. اسی پر بات کریں گے. فوزیہ عاصم صاحبہ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام. 2 سال ہوئے آپ کے اس برانڈ کو. کس سوچ کے تحت آپ نے آغاز کیا؟ اور جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو آپ کے سامنے بہت سی آپشنز آتی ہیں, 1 2 3 4 5, آپ ایک پک کرتے ہیں. بالکل. تو یہ پہلی پک آپ کی یہی تھی ٹرک آرٹ؟ نہیں, بیسیکلی میں ٹیچر ہوں. اوکے. اور یہ پھر کیونکہ یہ انہیرٹ بھی ہے, میں نے سیکھا ہوا بھی ہے,
میرے فادر بہت بڑے اچھے آرٹسٹ تھے اور دادا، تو وہ ایک انہیرٹ بھی ہوں اور پھر شوق بھی تھا. تو پھر میں نے اس کو یہی سوچا کہ میں اسے کیوں نہ ٹرک آرٹ کی طرف لے کر آؤں، کینوس سے ہٹا کر اس کو ان چیزوں کے اوپر جو ہمارا ایک ثقافت کا حصہ ہے. ٹرک آرٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو مشہور ہے پوری دنیا میں. تو میں نے کہا اس کو کیوں نہ میں اپنے ملک کے اندر کیوں نہ اس کو گھر میں کیوں نہ پہنچانے کی کوشش کروں. تو اس چیز کو لے کے میں نے کہا ہاؤس ہولڈ چیزیں ان کے اوپر ٹرک آرٹ کریں، اسے گھر میں لے کے جائے لیڈیز اور خوش ہوں رنگوں سے. آپ کا یہ ٹرک آرٹ کسی بھی ٹرک آرٹ سے مختلف یا منفرد کیسے؟ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے آرٹسٹ ہیں، بہت سا کام ہو رہا ہے، باہر بھی جاتے ہیں تو ہمارا ٹرک آرٹ نظر آتا ہے. آپ کا ٹرک آرٹ ڈیفرنٹ کیسے؟ کیونکہ یہ میں ہاؤس ہولڈ پہ کر رہی ہوں، مطلب گھر میں استعمال ہونے والی چیزوں پہ کر رہی ہوں. پھر میں نے اس کے پھولوں میں تھوڑی سی چینجز کیے کیونکہ ہمارے وہی ٹپیکل پھول ہیں جو ٹرکس کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں نے تھوڑی چینجز لانے کی کوشش کی ہے. اور ان چیزوں کے اوپر کی ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں، ٹھیک ہے، آج کل آپ نے دیکھا کتنا سٹریس اور پھر معیشت کا کیا حال ہے، اس کی وجہ سے ہر گھر میں بہت فرسٹریشن بھی ہے، سٹریس بھی ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے جو گھروں کے اندر رہتی ہیں. تو جب وہ یہ رنگ برنگی چیزیں لے کر جاتی ہیں اور ظاہر اتنی ایکسپینسو بھی نہیں ہے تو بہت ریلیکس فیل کرتی ہیں. میں بناتے ہوئے اتنی ریلیکس ہوتی ہوں تو وہ کرتے ہوئے بھی بہت ریلیکس فیل کرتی ہوں گی. ویری نائس. اچھا، یہ خوبصورت سا مجھے ٹرک آپ کے سامنے پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے تو ٹرک کے بارے میں بتائیں کہ اس پہ آپ نے کلرز، اس میں پنک بھی ہے، گرین بھی ہے، تو کلرز آپ نے کیسے چوز کیے؟ پھر میں باقی بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری پیاری پیاری چیزیں ٹرک کی بتی کے پیچھے ٹرک کی بتی کے پیچھے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ چھوٹے سے ٹرک. اور ویسے روڈ پہ ہمیں ایسے ٹرک نظر بھی آتے ہیں لیکن یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اور بچے اور بڑے بھی جو ہے نا وہ بہت انسپائر ہوتے ہیں دیکھ کے، کیونکہ یہ کلرفل ٹرکس ہی ہماری ثقافت ہے. پوری دنیا میں یہ اپنے کلرز کی وجہ سے، اپنے پیٹرن کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اور ان کی جتنی ویلیو اب تو آپ دیکھیں بہت زیادہ ماشاءاللہ نظر آتا ہے. اور جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تھا تو اس میں کہتی ہوں میرے ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا مجھے، کیونکہ میں نے پہلے کوئی بھی چیز دیکھیں جب آپ شروع کرتے ہیں نا تو اس کے پہلے تسلی سے اس کی ساری انویسٹیگیشن کرتے ہیں. بالکل. تو وہ مجھے ٹیکسلا بھی لے کے گئے جہاں پہ پینٹ ہو رہے تھے ٹرک، وہاں پہ جا کے ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے میں نے دیکھا کون سے کلر استعمال کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے. پھر وہ مجھے پیر ودائی بھی کئی دفعہ لے کے گئے وہاں بھی جا کے. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اس میں ٹائم بھی چاہیے اور آپ کو بہت پیشنس کے ساتھ. اچھا، ویسے بڑے ڈیفرنٹ کلرز ہم ٹرک آرٹ میں دیکھتے ہیں لیکن آپ کی ساری پروڈکٹس میں 2 بڑے خاص کلر مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک تو پنک بڑا خوبصورت سا اور ایک گرین کلر. ان 2 رنگوں کے انتخاب کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ یہ کمبینیشن ہے نا، کنٹراسٹ ہے ایک دوسرے کا. اورنج کلر بھی، یہ سارے جتنے بھی برائٹ کلرز ہیں نا یہ سب ٹرک آرٹ کے کلرز ہیں. ٹرک آرٹ جب بھی آئے گا اس میں سارے برائٹ کلرز ایسے ہی ہے. اس میں بلو بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں یلو بھی نظر آ رہا ہے، مسٹرڈ بھی نظر آ رہا ہے. اچھا، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ جو آپ نے جب برانڈ سٹارٹ کیا تو آپ نے ڈفرینٹ پروڈکٹس جب اس پہ آپ نے ذرا پکچرز لی ہوں گی، لگائی ہوں گی، اس کی مارکیٹنگ آن لائن ذرا زمانہ سارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف ہمارا اتنا رجحان نہیں ہوتا، آپ نے وہ سیکھا کس طرح سے کیا؟ نہیں، اس میں میرے بچوں کا بہت سپورٹ ہے. میری بیٹی جو ہے نا بہت زبردست قسم کی مارکیٹنگ مینیجر ہے میری وہ، حالانکہ شی از میرڈ، اور میرے بچے وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. میرا انسٹاگرام پیج ہے اس پہ کرتے ہیں. اور اس کو زیادہ جو مجھے اس کی پروموشن ملی ہے نا وہ وی کیمپ جوائن کرنے کے بعد ملی ہے. وی کیمپ جو آرگنائزیشن ہے وہ ویمن انٹرپرینور کو بہت آگے تک لے کے جا رہی ہے. جی، ابھی جو PNCA میں ہوا تھا اس میں نے ان کے ساتھ اسٹال لگایا تھا. اس کے بعد ماشاءاللہ، اور وہ ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر جو وینڈر ہے اس کو اتنا اچھا پروٹوکول اور اتنا آگے تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ مارکیٹنگ میری جو ہے نا وہ. اور ویسے اسٹال لگانے کے بعد رسپانس کچھ بہتر ہوا ہے؟ بہت بہتر ہوا، بہت اچھا ہوا ہے. زیادہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. نارملی اگر کسی نے کوئی چیز آرڈر کی ہو تو کتنے دنوں میں آپ تیار کر کے ڈسپیچ وہ کرتے ہیں؟ چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی بڑی چیز ہے یا بڑا سیٹ ہے تو پھر ظاہر ہے اٹس ٹیک ٹائم، کیونکہ یہ انیمل کلر ہوتے ہیں، ان کو سوکھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کتنے ٹائم کے لیے ڈرائی کرنا ہوتا ہے ان کو؟ یہ اگر دھوپ تو بہت اچھی ہو نا پھر تو جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اب جیسے ہمارا کلاؤڈی ویدر ہوتا ہے اس میں وہ پھر اٹ ٹیکس ٹائم. تو آپ میک ٹو آرڈر کی طرف زیادہ ہیں؟ جی جی، کسٹمائز کام زیادہ ہے. کسٹمائز کام لوگ بتائیں گے کہ یہ آرٹیکل ہونا چاہیے، اس میں یہ کلرز بتاتے ہیں، وہ آپ گائیڈ کرتی ہیں؟ نہیں، وہ ان کی وہ پیج سے دیکھتے ہیں، پھر اگر انہیں اچھا لگے تو اس میں. کبھی ویسے ویئرڈ فرمائشیں بھی آتی ہیں کہ یہ سوٹ کے اوپر مجھے ٹرک آرٹ چاہیے؟ نہیں، ابھی تک ایسی نہیں آئی کیونکہ وہ زیادہ یہی چیزیں ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں ایسا بھی پورا سیٹ ہوتا ہے آپ کا اچھا جس میں
ایک ہی پیٹرن ہو, وہ ٹرک پہ بھی نظر آ رہا ہو ہمیں, کسی جار پہ بھی نظر آ رہا ہو, کسی مگ میں بھی نظر آ رہا ہو, اور آپ جب گھر میں رکھیں کسی ایک ٹیبل پر تو چیزیں ڈیفرنٹ ہوں لیکن پیٹرن ایک ہو. نہیں جیسے مگز وغیرہ میں یا چائے کے کپس ہیں, ان کا پورا سیٹ ہوتا ہے, تو اس پہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈفرینٹ بنائیں, کچھ کہتے ہیں ایک ہی پیٹرن کو آپ اس کو. اچھا, نارملی یہ جو برتنوں کے اوپر ٹرک آرٹ ہوتا ہے, یہ ریسٹورینٹس والے آرڈر کرتے ہیں زیادہ تر, یا عام طور پہ فیملیز بھی اب چاہتی ہیں کس طرح؟ فیملیز کرتی ہیں, گفٹ دینا ہو, اپنے گھر میں رکھنا ہو, تو وہ پھر فیملیز کرتی ہیں. اور اس کے اوپر وہ کرسپی سے جملے, خیر نہ جا خیر نہ لا, وہ بھی لکھ کے دیتی ہیں. پتی تو منگا دے, چاہ میں بنا دیا, یہ بھی ہے. اچھا, ویسے یہ جو انیمل پینٹس ہیں کیا خراب تو نہیں ہوتے؟ نہ بالکل بھی نہیں. فار ایگزامپل مگز اگر ہم گھر میں نارمل یوز کے رکھیں, چائے بھی پئیں اس میں, تو خراب نہیں ہوتے؟ نہیں بالکل نہیں. اگر آپ اسے اسٹیل وول سے اسکریچ نہیں کریں گے تو پھر تو وہ بالکل بھی نہیں ہوگا نا. آپ اس کو سافٹ اسپنج سے صاف کریں تو ویسے دھونے سے کلر نہیں بالکل بھی نہیں, کیونکہ میں تو خود استعمال کر رہی ہوں. لائف کتنی ہوتی ہے ویسے اس کی؟ اگر آپ احتیاط سے کریں تو جتنا ہم چلیں گے اتنا ہی چل جائیں گے. ہماری تو گارنٹی کوئی نہیں ان کی ہے. اچھا, کچھ اسپیشل پروڈکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ٹرک آرٹ ہو سکتا ہے, جیسے یہ کپ ہے, اس کا مٹیریل میٹر کرتا ہے, خاص مٹیریل ہوگا تو ہوگا, یا کسی بھی کپ پہ؟ نہیں, کسی بھی کپ پہ ہو جائے گا, بس کپ ایسا ہونا چاہیے کہ تھوڑا کوالٹی وائز اچھا ہونا چاہیے. اسٹیل کے برتن پہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ کیٹل جو ہے یہ اسٹیل کی ہے. اچھا جی, یہ کیٹل اسٹیل کی ہے, اس کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں, اس کو لو فلیم پہ آپ گرم بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, ووڈ پہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے, اسٹیل پہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے, سیرامک پہ بھی کیا ہوا ہے, اور اس طرح ڈفرنٹ مٹیریلز, اور یہ جو خصہ ہے اس پہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے. اچھا, ویسے رفلی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ کاسٹ کیا آتی ہے کسی بھی ایک آرٹیکل پہ؟ جب ظاہر آپ کی محنت بھی ہے اس میں, آپ اس میں مٹیریل بھی استعمال کر رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم صرف اس خصے کی بات کریں, خصہ لینا, اس پہ کام کرنا, وقت دے رہی ہیں, کاسٹ کتنی آتی ہے؟ دیکھیں, اس پہ اگر میں بہت کہیں ایسی مارکیٹ میں جاؤں جو مجھے بہت اکنامیکل پڑے تو اس میں پھر مارجن میرا اتنا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک اچھی چیز میں دے رہی ہوں. کبھی کبھی ہم مارجن کو نہ پیچھے کر دیتے ہیں, ہم اپنی اچھا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے لوگوں کو. کسٹمر بنانے والی بات کرتے ہیں. کبھی ایسے بھی کہتے ہیں کہ باجی آپ کے ساتھ کسٹمر والی بات ہی نہیں ہے. ویسے خواتین اگر آپ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوں, چیزیں منگوانی ہوں, تو وہ بارگیننگ تو بہت زیادہ کرتی ہیں. اب آگے بھی خاتون ہے تو بارگیننگ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں, اصل میں شاید میں نے اتنی رینج رکھی نہیں ہے نا, بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی بھی میری سوچ میں یہ ہے کہ میں پروفیشنل سے تھوڑا پیچھے ہوں. آپ کو پتہ ہے پروفیشنل تو پھر پروفیشنل, اور وہ آپ کا کام ماشاءاللہ بہت, تو ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انٹیریئر میں بھی ٹرک آرٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے, اگر کوئی یہ فرمائش کرتا ہے کہ مجھے ایک کمرے کی والز پہ بھی ٹرک آرٹ چاہیے, اور ادھر جو ڈیکور کی چیزیں ہیں, صوفے, کچھ بھی, تو کیا ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہیں؟ آپ کے کمرے کی پکچر منگوا لی, پھر ان کو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ساری بنا کے بھیج دی؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کوئی آرڈر آپ کو ملتا ہے, چاہے وہ ایک وال کا ہو یا چاہے ایک سیٹ کا ہو, تو اس سے پوری چوائس پوچھتی ہوں کہ آپ کو کلر کمبینیشن کیسا چاہیے, آپ کو پیٹرن کیسا چاہیے, آپ کو کتنے دن میں چاہیے, اور آپ کو مطلب کلرز کی جو اسکیم ہے آپ وہ مجھے بتا دیں, اور ذرا اس کے اکارڈنگلی آپ کام کریں. کلر اسکیم کسٹمر کی مرضی. اس ایک ٹرک آرٹ نے آپ کو کتنا بااختیار, کتنا مضبوط بنایا؟ الحمدللہ مطلب بہت کانفیڈنٹ, اور الحمدللہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم دا ویری امپورٹنٹ پارٹ آف مائی ہاؤس. الحمدللہ جیسے سب میرے گھر والے محنت کر رہے ہیں ایسی میں بھی ان کے ساتھ. اچھا, ٹرک آرٹ میں بھی گھر والے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کلر کوئی بچہ کر دے, ہسبینڈ کر دیں, کوئی کر دے؟ نہیں, وہ یا آپ کہتے ہیں خراب کر دو گے تم؟ نہیں, میں نہیں کر پاتی, کیونکہ مجھے کانفیڈنس نہیں ہے. میں پورا کام خود کرتی ہوں. ہاں, کرٹیسائز کرتے ہیں, میرے ہسبینڈ بہت اچھے کرٹک ہیں, یہ اچھا نہیں لگ رہا, اس کو اس کے ساتھ ایسے کرو, ایسے کرو. وہ جواب کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا, وہ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں. وہ تو ایک پیٹ جملہ ہے نا وائف, وہ تو پیٹ ہے, وہ تو ہر گھر میں یہی چل رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ آپ کا کون سا آرٹیکل جسے کہتے ہیں نا ہاٹ کیک, وہ کون سا ہوتا ہے؟ میری کیٹلز اور میرے ٹیشو ہولڈرز. اچھا, ٹیشو ہولڈر واز ویری ڈفرنٹ, یہ نارملی ہم نے نہیں دیکھا. چلے کیٹل ہم نے دیکھی ہوگی ٹرک آرٹ پہ, مگز دیکھے ہوں گے, جوتے دیکھے ہوں گے, واز دیکھا ہوگا, ایون ٹرک, بٹ یہ جو ٹیشو ہولڈر ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا. ایون ٹریس یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. ایگ بیٹر, لسی بھی بنتی ہے نا, لسی بھی بنتی ہے, ایگ بیٹر ہے یہ, اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, ویری نائس, زبردست. اور اس میں بھی اور اچھا, ٹیبل کے اوپر اس کے نیچے بھی ایک کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, اگر وہ بھی آپ دکھا دیں. یہ ہیں اسپونز. ہاں, نہیں, اس سے کھانا بن جاتا ہے.
نہیں یہ ڈیکوریشن ڈیکوریشن کے لیے. لیکن جو میں کھانا بنانے کے لیے کرتی ہوں اس کو یہاں تک کرتی ہوں تاکہ جو حصہ گرم اس میں جا رہا ہے وہ چیز پینٹ نہ جائے نا اس کے اندر, تو وہ یہاں تک ہوتا ہے صرف. ٹھیک. اس کے علاوہ چیزیں تو ظاہر ہے بہت ہیں, ہیئر برشز ہیں اور ان سب چیزیں جو ہم عام یوز کرتے ہیں, بچے پینسل ہولڈر ہے, اس طرح کی چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے کوئی نیا اس وقت ذہن جو کہ سوچ رہا ہو کہ جی مجھے کچھ کرنا ہے اور اسے رنگ بڑے فیسینیٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہے کہ وہ سیکھے, تو کیا آپ کوئی یوٹیوب پہ یا کوئی ویڈیو پہ یا کوئی ایسا سیشن بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ سکھائیں بھی خواتین کو؟ جی میں بالکل یوٹیوب کا اپنا چینل بنانے کا سوچ رہی ہوں جس میں میں سکھاؤں کہ ہم کتنے آسانی سے ہم گھر بیٹھ کے, کیونکہ دیکھیں یہ موٹیویشن ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز مجھے آتی ہے میں چاہوں گی کہ وہ آگے بھی میں پاس آن کروں تاکہ جو ایک عورت گھر بیٹھ کے, میں کہہ رہی ہوں اب تو یوٹیوب اتنا زبردست ایک ٹیچر ہے ہمارے پاس کہ وہ گھر بیٹھ کے ہمیں سکھا دیتے ہیں. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اب اس کے اچھا ٹرک آرٹ کے لیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ سٹارٹ کیسے کرتی ہیں؟ پہلے اس کو پینسل سے ٹریس کرتی ہیں پھر اس میں کلر یا ڈائریکٹلی کلر کے ساتھ ڈیزائن؟ نہیں پہلے بیس ہوتی ہے اس کی, اس کو ڈرائی کرتے ہیں کیونکہ ہر کلر پہلے ڈرائی ہوتا ہے. اگر یہ پنک کلر لگایا نا وہ پہلے ڈرائی ہوگا, اس کے اوپر دوسرا کلر نہیں لگا سکتی. بیس کلر پورا ایک جیسا ہوگا پھر اس کو ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. اب اگر ایک کیٹل میں نے جیسے یہ گرین بنائی ہے نا, ہو سکتا ہے میں اس میں 3 شیڈ دے دوں, گرین دے دوں, اورنج دے دوں, ریڈ دے دوں, پھر وہ ڈرائی کرنے رکھ دوں گی. جب وہ ڈرائی ہو جائیں گے پھر اس کے اوپر اسکیچ بنتا ہے, پھر اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر پہلے جو کلر ایک استعمال ہو رہا ہے وہ ڈرائی ہوگا. ٹائم لیتی ہے نا کیونکہ انیمل ہے نا, وہ آپ ایک کے اوپر ایک نہیں لگا سکتے. واٹر پینٹ تو فوراً ڈرائی ہو جاتا ہے. اور آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا ہوگا بس رنگوں کی بہار آ گئی ہے؟ جی پیٹرول کی کافی اسمیل ہوتی ہے. اور ویسے گھر میں بھی ہر جگہ ٹرک آرٹ نظر آتا ہوگا؟ جی obviously. اور کبھی جاتے ہوں گے تو شاید تحفے کے طور پہ یہی لے جاتی ہوں گی. ایگزیکٹلی. یہ مجھے کافی زیادہ اچھا مجھے اکنامیکل پڑنے لگا. اکنامیکل بھی پڑتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے, اور کتنی محبت سے آپ دے رہے ہیں کسی کو, خود پیار سے آپ نے وہ بنایا. اس سے زیادہ پیاری بات ہو نہیں سکتی. آپ ٹھیک ہے کوئی چیز خریدیں گے, مٹھائی لیں گے, کچھ اور لیں گے, لیکن جو چیز خود بنا کے آپ لے کر جا رہے ہیں اس میں تو محبت ہی الگ ہے. بہت شکریہ جی. حلوہ بنائیں یا پروڈکٹ بنائیں, یا ایسی پروڈکٹ بنائیں کہ اس میں حلوہ بھی خود بنا کے, ہاں اس کے اندر حلوہ بھی خود بنا کے, گاجر کا حلوہ. چلے ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.